जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आबारिफ और मेरे साथ है मोहम्मद शुगर। हमारे साथ हैं बारिशें। बिल्कुल, और बारिशों से मौसम जो है वो इस्लामाबाद के वफाकी दारुल हुकूमत का बिलखुसूस बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा हो गया, बड़ा ही खास हो गया है। और मैं अभी शुएब से ही कहती कि शुएब ये ऐसे क्यों हो रहा है, हम सो रहे थे और बारिश हो जाती है। आप जल्दी सो रही हैं? नहीं, थोड़ा सा पैच मैंने भी बारिश का एंजॉय किया था। आपको पता है इस्लामाबाद की बड़ी मशहूर और बड़ी फेमस यूं कह लीजिए कि इलीट फूड स्ट्रीट जिसे हम कौसार कहते हैं, वहां पे कल जब मैं बैठी हुई थी कुछ दोस्तों के साथ तो वहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, लेकिन मुझे लगा था कि शायद ये सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन बिल्कुल वही एक्सपीरियंस जब आप घर से निकलते हैं ऑफिस आने के लिए, गाड़ी गंदी मिलती, सो दैट मींस बारिश हुई है। मैं अपने कंफर्ट जोन अपने घर में था और वहां से खिड़की से बारिश मैंने एंजॉय की, बड़ा मजा आया। और वैसे भी जो इस वक्त उस शहर में है जहां बारिश नहीं हो रही, तो वो जब हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, ऐसे को विजुअल देखते हैं, दिल उनका चाहता है कि फौरन से इस्लामाबाद आएं और कुछ दिन यहाँ पर बिताएं। तो वाकई मौसम ऐसा है जो कि एक तो दावत नज़ारा और एक दावत के भाईजान आ जाइए और यहाँ पर कुछ दिन रोज़े गुजारिए कि बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत मौसम है। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह करे ये रहमत पूरे मुल्क पर बरसे, लेकिन ये रहमत जहमत ना हो, चुके हमने पहले भी जिक्र किया था कि इस वक्त जहाँ जहाँ पर फसल तैयार है वहाँ पर ये बारिश जो है डेफिनेटली इस वक्त मुश्किल सूरत हाल हो सकती है फसलों के लिए, तो किसान के लिए दुआ करते हैं कि रहमत की बारिश रहे। एनीवेज, मौसम की जब हम बात करें तो जिस तरह इस्लामाबाद का मैं जिक्र किया कि वहाँ तो बारिश हुई, मौसम खुशगवार हुआ, अब मौसम कैसा रहेगा पूरे मुल्क में उसकी बात भी कर लेते हैं। महकमा मौसम मुताबिक अपर केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार यहाँ पर तेज़ हवाएं भी चलेंगी, गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। ताहम बेशतर इलाके ऐसे, यानी अगर मैं बात कर लूँ सदरन पंजाब की, अपर सिंध की, यहाँ पर मौसम खुश्क है, खुश्क रहेगा, गर्म है, गर्म रहेगा। बिल्कुल ऐसे। और इसी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर बाहर का मौसम खुशगवार है वहीं पर स्टूडियो का मौसम खासा गर्म है। तो हमारे बड़े ही प्यारे से कोऑर्डिनेटर आसिम जरा राइट साइड पे नजर आ रहे हैं मुझे। आसिम जरा चेक करें ये एसी ऑफ क्यों है, इसको ऑन करें क्योंकि गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बट एनीवेज, अगर हम ओवरऑल मौसम के हवाले से बात करें तो इस ठंडे ठंडे से मौसम में गाड़ी का एसी कितनी मजे की कूलिंग करता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, ज़ाहिर है बाहर दुआ ही नहीं बंदा उस गाड़ी को, बाहर का मौसम अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली अंदर का मौसम अच्छा हो जाता है। हाँ। अच्छा जी, बात जरा हम सहर रफ्तार टाइम में से करते हैं, इस दौरान ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। तो आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:51 पर रोज़ा अफ्तार होगा और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 7 बजे रोज़ा अफ्तार होगा जी। और अब जरा इंतहाए सहर का भी जिक्र कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंतहा पर पहुंच चुकी है। फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक कल 3:55 पर और जो है वो हम देखेंगे कि सहर का जो वक्त है वो खत्म हो जाएगा। और फ़िक़्ह जाफरी के मुताबिक जो लोग हैं वो 3:48 पर सहरी का इख्तिताम कर सकेंगे। तो जनाब टाइमिंग जो है वो अफ्तारी से सहरी के दरमियान का जो ड्यूरेशन है वो खासा कम होता चला जा रहा है। कल जब हमने बड़ी मजे की अफ्तारी की उसके बाद तो समझ ही नहीं आ रही थी कि सहरी करने की हिम्मत रहेगी भी या नहीं बनेगी। तो यकीन कीजिए आज मैंने सिर्फ सहरी में फ्रूट चाट खाई है और मुझे नहीं समझ आया। कल आपने बहुत ज्यादा खाया था और मुझे सब, हाँ एग्जैक्टली, कल मैंने वाकई बहुत ज्यादा खाया था क्योंकि कल जहां हम गए थे वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। वो उसकी मैं मार्केटिंग यहाँ पे खड़े होकर नहीं करी, आप लोग हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे ट्विटर पर जाके कहाँ ज़रियाब ने अन्नी पाई थी। कल वाकई खाना बहुत मजे का था। मतलब और ज़रियाब ने मैंने ज्यादा खाई, ज़रियाब ने स्पीड खाया है। हाँ, कल मैंने कुल्फी भी खाई, जलेबी नहीं खाई थी। अच्छा। कल मैंने डिजर्ट्स भी खाए और काफी कुछ खाया। मतलब इट वाज अमेजिंग। मेरा ख्याल इस वक्त बातें ना की जाए तो बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर है। तो ये मैंने कहा ना स्पीड कल इन्होंने इफ्तारी किया तो पाकिस्तान एट स्पीड की अब हम बात करते हैं, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं जिन्होंने कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा किया और पाकिस्तान भर में जो कैदी हैं उनकी सजा में 2 माह की कमी का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी साथ मौजूद थे और जेलों में कैदियों की सहूलत और मजमूई निज़ाम की बेहतरी के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए, इसके हवाले से भी अहकामात जारी किए गए। इस्लाहती कमेटी के क़याम का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी और बड़ी खुशखबरी की बात होती है उन तमाम कैदियों के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेगुनाह होते हैं लेकिन डेफिनेटली चूंकि अदालतों में भी केसेस चल रहे होते हैं और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ केसेस का ट्रायल मुकम्मल होने वाला होता है, तो ऐसे में कुछ लोग बेगुनाही की ज़िंदगी जो है वो मुक़य्यद होकर गुजार रहे होते हैं। ऐसे में हुकूमत वक्त की जानिब से ऐसा ऐलान करना ना सिर्फ उनके लिए बाइस खुशी, बाइस इत्मीनान और बाइस रहमत होता है, बल्कि उनके अहल खाना की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ पर भी उन लोगों के लिए भी कहते हैं ना खुशी की लहर दौड़ जाती है और ईद से पहले ऐसे लोगों की ईदी हो जाती है। तो ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिनकी जो कैद है वो आज से 2 माह बाद मुकम्मल होनी थी, लेकिन क्या पता अल्लाह ताला ने उन पर इतना एहसान कर दिया हो कि वो बस अपनी जो ज़िंदगी है उसके कैदी होने के हवाले से
آخری ایام جیل میں گزار رہے ہیں اور باقی کی وہ اپنی انشاءاللہ زندگی آنے والی صحت بھری اور خوشیوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. ایگزیکٹلی. اس میں ظاہر میں صرف ایک چیز کی ایڈ کر دوں کہ وہ آپ نے کہا نا بے گناہی کی زندگی, تو ڈزنٹ میٹر وہ شاید گناہ گار ہوں گے, اپنی قید میں ہوں گے. نہیں, میں اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ شعیب کچھ اکثر کیسز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں, اور اس طرح کے کئی ایک دو NGO سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے, اور وہ پھر کوشش بھی کرتے ہیں کہ جو وہ لوگ جو کہ معلوم نہیں ہے لیکن چونکہ موقع واردات پر موجود ہوتے ہیں بعض اوقات اور کیسز میں اس طرح سے انوالو براہ راست نہیں ہوتے, تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی جو ہے وہ جیل کاٹنی پڑتی ہے, اور پھر جب وہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں اپنی تکمیل تک نہیں پہنچتے اس وقت تک ان کے رہائی کے اعلانات نہیں پر مجھے لگتا ہے ضریاب کہ وہ معاملہ یہاں پر اس لیے اپلائی نہیں ہوگا بیکاز جو قید ہے نا وہ ایک ڈیفائنڈ ہے, ڈیفائنڈ پیریڈ ہے. فار ایگزامپل کسی کو اگر سزا ہے, ٹرائل مکمل ہو گیا, سزا ہو گئی ہے, 2 سال کی سزا, اس میں کمی کی جا رہی ہے. وہ جو آپ بات کریں بڑی درست بات ہے, لیکن آئی تھنک وہ اس پہ اپلائی اس لیے نہیں ہوگا بیکاز ظاہر ہے اس کے ابھی قید کا اعلان انہوں نے کلیئر نہیں کیا ہوتا کہ آپ کو کتنی سزا ہے. تو جو سزا ہوتی ہے اس میں یہ کمی کی بات اینیویز کی جا رہی ہے. بٹ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, ظاہر ہے اس پر بھی اب ظاہر ہے دیکھا جا رہا ہے یہ جو اصلاحات ہیں بہت ضروری ہیں, اور اعلان کردہ جو جیل اصلاحات کمیٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے افسران جو شامل ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ جو قیدی اپنی سزا مکمل کر لیں گے ان کو معاشرے کا فعال شہری بنانے میں ہر ممکن سرپرستی حکومت کے فرائض میں شامل ہے. ایک ریسپانسبل سٹیزن وہ بن جائیں. گورنمنٹ اس پہ ریسپانسبلٹی لے رہی ہے, گورنمنٹ ایسے سٹیپس لے گی, ایسے میئرز لے گی. کوٹ لکھپت جیل حکام کو خصوصی تاکید کی گئی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہ قیدیوں کی سہولت کے لیے دستیاب ذرائع کو مؤثر طریقے سے بروئے کار لایا جائے تاکہ قیدیوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. اور اس تناظر میں وزیر اعظم نے قیدیوں کے کھانے پینے کی, صحت کی سہولیات کی بات اگر کریں تو مزید بہتر کرنے کی تاکید کی ہے کہ ان کو وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جائے, چونکہ یہ بہت سے معاملات ایسے بھی رہے ہیں کہ ایک شخص اگر چھوٹی غلطی اس نے کی ہے, کوئی چھوٹا گناہ کیا, لیکن جب جیل میں وہ گئے, جیسا ضریاب نے بھی کہا کہ سم ٹائمز ٹرائل لمبا ہو جاتا ہے, اگر زیادہ عرصہ وہاں پر موجود ہے, حراست میں ہے, تو کچھ ایسا عناصر وہاں پر ہوتے بھی ہیں, کچھ ایسے افراد وہاں پر ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے شاید ذہن میں جرم رچا بسا ہوتا ہے, تو جس ماحول میں پھر وہ رہتے ہیں اس کا اثر ان پر ہوتا ہے. جب باہر نکلتے ہیں تو رسپانسبل سٹیزن بن کر نہیں نکلتے بلکہ ان کے ذہن پر ایک کہنا چاہیے سٹیمپ لگ چکی ہوتی ہے, اور وہ مزید اس کو کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں بعض اوقات معذرت کے ساتھ کہ آپ جس صحبت میں رہتے ہیں اس کا اثر آپ پر ہوتا ہے. تو میں نے اکثر خاندانوں کو یہ کہتے سنا ہے, اکثر متاثرین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جیل میں جانے سے پہلے معاملات اتنے خراب نہیں تھے, آنے کے بعد رویے میں انتہائی پختگی اور انتہائی سخت جو معاملات ہیں وہ دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کے معاملات جو ہیں اس پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی جانب سے. لہٰذا مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ صرف ایک ہی جگہ کا دورہ نہیں ہوا, اسپیڈ کہیں اور بھی جو ہے ان کی ترقی کی اسپیڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. لاہور کا بھی دورہ کیا اور جوہر ٹاؤن میں قائم جو رمضان بازار ہے ان کا جب اچانک سے دورہ کیا تو وہاں پر انہوں نے بازار کے دورے پر عوام کو ماہ رمضان میں اشیاء خورنوش کی ارزاں نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنانے کی خصوصی ہدایات جاری کی ہیں. اور پرائم منسٹر نے اپنے درمیان موجود دیکھ کر جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے خوشی محسوس کی کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے جو تکلیف ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے. اور ایسے میں ان کو دیکھنے کے بعد ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں نے ان کے حق میں نعرے بازی بھی شروع کی. ایگزیکٹلی, ظاہر ہے وزیر اعظم اور آپ کا ساتھ ایسے مناظر میں ہمیں نظر آتا ہے. ایک اور اہم خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, بڑی پیاری سی خبر ہے یہ. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے اور اس کی تصدیق جو ہے وہ عابد شیر علی صاحب نے کی ہے کہ جو ان کی تنخواہ ہے وہ PKLI کو دی جائے گی. PKLI کا انہوں نے دورہ بھی کیا اور وزیر اعظم نے جو ہیں انہوں نے ناقص کارکردگی پر انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا. ویسے بھی ہی از ویری اسٹرکٹ, وہ ذرا سی بھی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے. ٹویٹ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کی گئی اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ ادارے کے 20 میں سے صرف 6 یونٹ جو ہیں وہ فعال ہیں اور وزیر اعظم نے 48 گھنٹے میں حکام سے دوبارہ بریفنگ طلب کر لی ہے کہ کیا اپڈیٹس ہیں. گزشتہ دور میں صرف 17% غریب جبکہ 83% امیروں نے علاج کرایا. تو یہ سٹیٹس ہیں جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے شیئر کیے ہیں, لیکن اب ظاہر جو یونٹ فعال نہیں تھے ان کے حوالے سے کہا گیا فعال کیا جائے, ان کو 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے کہ اس پہ رپورٹ طلب کی گئی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کتنا کوئک کام جو ہے وہ ہو رہا ہے, یعنی کتنا سپیڈ کام ہو رہا ہے.
اور کوشش بھی یہی کی جانی چاہیے کہ جتنا جلدی عوام کو وہ بنیادی ریلیف پہنچائے جا سکیں کہ جو کہ ان کی بنیادی ضروریات میں روزمرہ کے معاملات میں شامل ہیں. اور اگر سرکاری اداروں میں رہتے ہوئے وہاں پر تاخیر نظر آ رہی ہے تو اس قسم کی جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کی نشاندہی کی جائے اور بر وقت جو ریلیف ہے وہ عوام تک پہنچایا جائے. ایسے میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک خبر آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ نامور اداکارہ معروف سماجی کارکن مدیحہ گوہر کو مداحوں سے بچھڑے 4 سال بیت گئے ہیں. اس عظیم فنکار نے اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں حقوق نسواں، برابری اور انصاف کا علم بلند کیے رکھا. صبح پاکستان نے سلسلے میں خصوصی رپورٹ تیار کی ہے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کردار کے مطابق چہرے کے تاثرات بدلنے اور خوبصورت انداز میں ڈائیلاگ کی ادائیگی کا فن جاننے والی مدیحہ گوہر نے 1956 میں علمی اور ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی. گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، پھر مزید تعلیم کے لیے لندن چلی گئی. مدیحہ گوہر نے 1973 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا. انہوں نے 100 سے زائد اردو اور پنجابی ڈراموں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. مدیحہ گوہر نے خواتین کے حقوق کے لیے 1983 میں اجوکا نام سے تنظیم بنائی جو ایشیا اور یورپ میں فعال ہے. انہوں نے اسی نام سے تھیٹر کی بنیاد رکھی جس کے ذریعے انہوں نے سماجی مسائل کو اجاگر کیا. کئی کامیاب ڈرامے پیش کیے. ان ڈراموں میں بلا، کون ہے یہ گستاخ اور لو پھر بسنت آئی کے نام قابل ذکر ہیں. مدیحہ گوہر نے ہدایت کاری کے شعبے میں بھی خوب نام کمایا. انہوں نے اپنے ڈراموں میں سماجی تبدیلیوں، برداشت اور انسان دوستی کے علاوہ صنفی امتیاز کے خاتمے پر زور دیا. ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں 2003 میں تمغہ امتیاز جبکہ 2014 میں فاطمہ جناح ایوارڈ سے نوازا گیا. مدیحہ گوہر 25 اپریل 2018 کو کینسر جیسی موذی بیماری کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئیں. آگے بڑھیں گے، ملیریا کی بات کرتے ہیں. اور کیوں میں یہ بات کروں؟ چونکہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ملیریا کا دن بنایا جا رہا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد اس بیماری پر قابو پانے کی جو عالمی کوششیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر کیسے زندگی برباد کرتا ہے، صحت برباد کرتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں. ایک رپورٹ تیار کی ہے، دکھاتے ہیں. آج اقوام متحدہ کے تحت ملیریا سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ملیریا اینوفیلیس نامی مادہ مچھر کے ذریعے پھیلنے والا مرض ہے. ایک اندازے کے مطابق اس مرض کی صحیح تشخیص نہ ہونے سے ہر سال دنیا بھر میں ملیریا کے 20 کروڑ جبکہ پاکستان بھر میں 10 لاکھ کیسز سامنے آتے ہیں. جبکہ دنیا بھر میں سالانہ 4 لاکھ افراد اس بیماری کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، جن میں 2/3 تعداد 5 سال سے کم عمر بچوں کی ہے. اس دن اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو ملیریا سے بچاؤ اور اس سے متعلق پیدا شدہ خدشات اور غلط فہمیوں سے متعلق آگاہی دی جائے. طبی ماہرین کے مطابق بخار، کپکپی، سر درد، متلی، کمر اور جوڑوں میں درد ملیریا کی بنیادی علامات ہیں. ملیریا کی بروقت تشخیص اور علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ مرض جان لیوا ہو سکتا ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ نمی والی جگہ مچھروں کی افزائش کو دعوت دیتی ہیں. مچھروں سے حفاظت کے لیے سب سے پہلے پانی کے برتن ڈھانپ کر رکھیں اور جہاں پانی جمع ہو اسے صاف کریں. صفائی ستھرائی کو یقینی بنا کر اور مچھروں کی افزائش کو روک کر ملیریا جیسی بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے. تو جناب یہ ملیریا کی بات اس لیے بھی آج ہم کریں، ایک تو ظاہر ہے دنیا بھر میں دن منایا جائے، دوسرا یہ بھی کہ تھوڑا سا ہم اپنی روٹین کو بھی ایسے مینج کریں کہ چونکہ ظاہر ہے موسم ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ نے جالی کا دروازہ کھلا رکھا تو مچھر اندر آتے ہیں ایسے ہی. اور وہ کیا کہتے ہیں بڑا نا وارم ویلکم، بن بلائے مہمانوں کی طرح
آپ کے گھر میں گھس آتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں, تو یہاں پہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے نا کہ گرمی ہو جاتی ہے اور آپ گھر کی کھڑکیاں اور پردے کھول دیتے ہیں, لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو جس طرح سے مچھردانیوں کا استعمال کیا جاتا ہے, ساتھ ہی ساتھ کچھ اس طرح کے آپ نے دیکھا ہے نا کہ معاملات ہوتے ہیں, کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ کنٹرول کرتی ہیں, ایگزیکٹلی ان کا استعمال تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ آپ اس قسم کی کسی بھی مرض میں مبتلا نہ ہو سکے, کیونکہ اللہ اللہ کر کے پاکستان سے کورونا جیسی آفت کا خاتمہ ہوا ہے, پھر بھی ابھی بھی کہیں کہیں گنے چنے اس طرح کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں. پولیو نے ابھی جان ہماری نہیں چھوڑی, تو ایسے میں اس طرح کی بیماریوں کا اٹیک کرنا کمیونٹی پر ڈیفینیٹلی وہ باعث تشویشناک ہوگا. لہٰذا خود سے بھی انفرادی حیثیت میں بھی کوشش کیجئے کہ کہیں پر کچرا نہ پھینکیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گلی کے اس طرف یا بیک یارڈ میں جو ہے وہ گند بہت زیادہ پڑا ہوا ہے اور کوئی خاصے دنوں سے کوئی بھی جو سیپر وغیرہ ہے وہ وہاں پر آ کے اس کچرے کو اٹھا کر نہیں گیا, تو محلے والے خود اکٹھے ہو کر بحیثیت ذمہ دار شہری, ذمہ دار پاکستانی کے طور پر یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. صفائی نصف ایمان ہے, اپنا گھر بھی صاف رکھیں, پاکستان کو گھر سمجھیں, اس کو بھی صاف رکھیں, آس پاس کا ماحول صاف رکھیں, تو یہ سب کے لیے بہت اچھا ہے. اور ایک ظاہر ایک کہنا چاہیے کہ ہمیں آپ کے نیشنل لیول پر جو ایک صحت ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے, پھر جس بھی طرح آپ دیکھ لیں, اگر گند ہوگا تو وہ ڈاؤن گریڈ ہو جائے گی, صفائی ہوگی تو صحت بہتر ہو جائے گی. اور اس میں ہم اس لیے بھی بات کریں, آپ نے بڑا اچھا کیا ذرا آپ کووڈ کا ذکر کیا, بیکاز ظاہر ہے کووڈ اسٹل اس کے کیسز رپورٹ تو ہو رہے ہیں, بھلے کم صحیح لیکن رپورٹ ہو رہے ہیں. اور ایسے میں بہت سے ایسے لوگ ہمارے ہی درمیان موجود ہوتے ہیں, یعنی ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی اور بیماری بھی ہوتی ہے, تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا مچھر یا ایک چھوٹی سی بیماری, ایک چھوٹا سا انفیکشن جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, تو ان کے لیے زیادہ ہمیں کیئر کرنی ہے. بالخصوص اگر بچوں کی میں بات کروں تو ظاہر ان کی بھی امیونٹی سمٹمز کمپرومائز ہوتی ہے, تو ان کو بھی آپ نے ضرور وہ لوشنز یا آئلز لگانے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں شام کے وقت بالخصوص, تو وہ آئلز یا لوشن ضرور لگائیں تاکہ مچھر ان کو نہ کاٹے اور وہ بھی محفوظ رہیں, پوری فیملی محفوظ رہے. بڑھتے ہیں آگے. آج دنیا بھر میں بین الاقوامی مندوبین کا دن بھی منایا جا رہا ہے, اور اس دن کو منانے کا مقصد اور اس کے تو تاریخی پس منظر ہے, اس کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, آئیے مل کر دیکھتے ہیں. رپورٹ بلکہ نہیں ہے, اس پر تھوڑی سی بات ہم خود کرتے ہیں کہ بین الاقوامی مندوبین کا جو دن ہے وہ سان فرانسسکو کانفرنس کے پہلے دن کی سالگرہ کے موقع پر منایا جاتا ہے, جسے یو این کی بین الاقوامی تنظیم کی کانفرنس بھی کہا جاتا ہے. 25 اپریل 1945 50 ممالک کے مندوبین پہلی بار سان فرانسسکو میں اکٹھے ہوئے, جب یہ ڈسکشنز ہوئی ساری, اور دوسری عالمی جنگ کی تباہی کے بعد جب وہ اکٹھے ہوئے تو مقصد کیا تھا, ایک ایسی آرگنائزیشن کا قیام کرنا جو عالمی امن, گلوبل پیس کو بحال کرے اور جنگ کے بعد کے عالمی نظام پر قوانین نافذ کرے. اور بالکل پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 2 ماہ تک جاری رہنے والے اس کانفرنس میں 850 مندوبین نے شرکت کی. انہوں نے دنیا کی 80% آبادی, دنیا کے ہر مذہب اور بر اعظم کے لوگوں کی نمائندگی کی. پھر سبھی نے ایک تنظیم قائم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا جو امن کو برقرار رکھے اور ایک بہترین دنیا کی تعمیر میں اپنا اہم کردار ادا کرے. اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے اجلاس کے 2 ماہ بعد 26 جون 1945 کو اقوام متحدہ کے چارٹر پر 50 ممالک کے نمائندگان دستخط کرتے ہیں اور اس کانفرنس میں شرکت اختیار کرتے ہیں, اور پھر اس معاہدے کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی تشکیل ہوتی ہے, اور ایک ایسی تنظیم جو اب 193 رکن ممالک پر مشتمل ہے اور اپنے ہی ارکین ممالک کے مندوبین کے ساتھ کام کرتی ہے, وہ 2 اپریل 2019 سے اپنی قراردادوں میں جنرل اسمبلی سے سان فرانسسکو کانفرنس کی کامیابی کو یاد کرتے ہوئے 25 اپریل کو بین الاقوامی مندوبین کے دن کے طور پر منائے جانے کا اعلان کرتی ہے. اور آج اسی مناسبت سے ہم یہ ڈسکشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ظاہر ہے جب بات یو این کی ہوتی ہے, بات ایسے پلیٹ فارمز کی ہوتی ہے, ایسے آرگنائزیشنز کی ہوتی ہے جس میں گلوبل پیس جو ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے ایجنڈے میں, تو پھر ظاہر ہے ہم ضرور یہ ذکر بھی کرتے ہیں. کشمیر کی بات بھی کرنی چاہیے اور بار بار کرنی چاہیے, فلسطین کا ذکر ہو اور بار بار, جہاں جہاں پر اس وقت ضرورت ہے امن کی, جہاں جہاں پر اس وقت کہنا چاہیے نا کہ استحصال ہو رہا ہے, اس پر ضرور یہ ذکر کرنا چاہیے. اور ایسے میں اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو ضرور یہ ذکر بھی کرنا چاہیے کہ مقبوضہ وادی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک جیل کی صورتحال اختیار کی ہوئی ہے, اس نے آج کا معاملہ نہیں ہے, یہ دہائیوں پرانا قصہ ہے, لیکن اس میں بہتری نہیں آ رہی. اس میں عالمی جو ادارے ہیں ظاہر ان کا بھی رول ہے, اس میں جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی ظاہر رول ہے, لیکن سب سے زیادہ کہنا یہ چاہیے کہ ضمیر جھنجھوڑنا ہے مودی کا, مودی سرکار کا,
کہ وہ جو مقبوضہ وادی میں اس وقت حالات ہیں، جو ظلم و ستم وہاں پر ڈھائے ہوئے ہیں، ان کو روکنا ہے، اس کو ایک بریک لگنی ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کشمیر میں جب تک امن نہیں آئے گا تب تک خطے میں امن نہیں آ سکتا. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ان دونوں ممالک کی اگر ہم بات کریں پاکستان اور انڈیا، تو ان کے درمیان کوئی اور معاملہ ڈسکس ہو نہیں سکتے، چونکہ دیٹ از دا کور ایشو. جب تک کور ایشو کو ہم سیٹل نہیں کریں گے تب تک ہم جو پیریفرل ایشوز ہیں اس پر بات نہیں کر سکتے. پاکستان کا پہلے دن سے موقف یہ ہے، پہلے کور ایشو کو ریزالو کرنا ہے اور پھر پیریفرل ایشوز کی طرف بڑھنا ہے. لیکن ذرا انڈیا کا موقف اس میں اپوزٹ رہا ہے. اب جب مودی جب وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا، وہاں پر پہنچے، تو وہاں پر جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ ذرا وہ رپورٹ بھی ہوئے، جس طرح وہاں پر ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی، مودی سرکار کو جس طرح آڑے ہاتھوں لیا گیا، تو اس کے کچھ ویژول اس وقت ہم آپ کو اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں. بالکل یہ مناظر اس وقت آپ نے اسکرین پر دیکھے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں یہاں پر شیئر بھی کیا. لیکن اب آگے بڑھتے ہوئے ایک اہم معاملہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور وہ یہ کہ جس خبر کا مسلمانوں کو خاصی لمحے سے، خاصے عرصے سے انتظار تھا، اب وہ خوشی کا جو موقع ہے وہ ان کو میسر آنے کو ہے، کیونکہ سعودی عرب نے حج 2022 کے لیے دنیا بھر کے تمام ممالک کے عازمین کے کوٹے کا اعلان کر دیا ہے. اور ماشاءاللہ وزارت حج و عمرہ نے انڈونیشیا کے لیے سب سے زیادہ، جس میں 1,51,000 عازمین کے کوٹے کی منظوری دی ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ پاکستان کا دوسرا نمبر ہے اور 81,132 عازمین انشاءاللہ اس بار فریضہ حج کی ادائیگی کو ممکن بنا پائیں گے. تو جناب سعودی وزارت حج و عمرہ نے عازمین حج کے لیے حج کا کوٹا بڑھانے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ کووڈ-19 سے متعلق پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے. ہم نے دیکھا خاصے ایک لمبے عرصے تک جہاں پر باقی ممالک کے جو شرکا ہے یا لوگ ہیں انہیں عمرہ کی ادائیگی جو ہے اس کی اجازت دی گئی تھی، لیکن پاکستانی جو تھے اس فہرست میں خاصے ہمیں پیچھے نظر آ رہے تھے ڈیو ٹو کووڈ. لیکن اب چونکہ کہتے ہیں نا کہ دیر آ جائے ذرا درست آ جائے، تو عمرہ تو ماشاءاللہ اس بار بھی پاکستانی پرفارم کرنے کے لیے گئے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ رمضان میں یہ جو ہے وہ خوشی کے لمحات اپنے انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ جو عازمین حج کی ادائیگی کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، کہ جو کہ ممالک کے حوالے سے لسٹ اور فہرست سامنے ہے. اس میں پہلے نمبر پر انڈونیشیا اور دوسرے نمبر پر ہمارا پیارا پاکستان، اور اس کے بعد پھر انڈیا ہے، پھر بنگلہ دیش ہے، پھر ٹرکی، اس طرح اور ممالک ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا لاسٹ 2 ایئرز میں، دیٹ از obviously because of کووڈ، کہ حجاج کی تعداد میں کمی کی گئی تھی. اور گزشتہ سال اگر ہم بات کریں تو 59,000 عازمین کو حج کی اجازت دی گئی تھی، اور جس میں ظاہر دوسرے ملکوں سے عازمین کو الاؤ نہیں کیا گیا تھا. اور اب اس بار چونکہ جب الاؤ کیا جا رہا ہے تو اس میں پاکستان کو کوٹا ملا ہے تقریباً 80-81 ہزار کا. اب بڑھتے ہیں آگے، اور ایک اور خبر ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور وہ پاس گلوکارہ مہک علی سے متعلق. پلیز. اچھا، پاکستانی گلوکارہ جو ہے ہماری مہک علی، ان کو ٹائم سکوائر بل بورڈ پر ایکول پاکستان کے لیے اسپوٹیفائی کی سفیر کے طور پر فیچر کیا گیا ہے. تو یہ ایک اور اعزاز پاکستان کے نام آیا ہے. اور ایسے میں ہم یہ کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مشہور سٹریمنگ سروس کا مقصد خواتین تخلیقکاروں کو دنیا کے ساتھ ان کا جو ہے اپنا کانٹینٹ شیئر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے. بالکل، اس کا جشن بھی منانا ہے، اور خاص طور پر رمضان کے مقدس مہینے میں جو اعزاز ملا ہے اس کا ذکر ہم اس لیے بھی کرتے ہیں چونکہ ایک بہت خوبصورت کلام انہوں نے جاری کیا تھا، ٹائٹل تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مہک انہوں نے اپنے اس اعزاز پر اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور اسپوٹیفائی کا شکریہ ادا کیا، اور ٹویٹ کیا کہ وہی دن وہی جگہ، ٹائمز اسکوائر نیو یارک. میں کبھی نہیں جانتی تھی کہ میں ایک دن ٹائمز اسکوائر پر بل بورڈ پر نمایاں ہوں گی. تمام محبتوں کا، تعاون کا آپ سب کا شکریہ، مشکور ہوں. الحمدللہ یہ ٹویٹ انہوں نے کی اپنی تصویر کے ساتھ، جس میں ظاہر ہے ایک وقت وہ خود وہاں موجود تھیں، اور پھر وہ دن، وہ وقت، وہ لمحہ جب ان کی تصویر وہاں پر نمایاں تھی، جس کا انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا. تو یہ تو ہم نے ان کی ظاہر خوشی ہے، ہم کانگریچولیٹ بھی کرتے ہیں ان کو. اور اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، دیگر خبریں شامل کریں، چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور خبریں بھی ساتھ ہمارے موجود ہیں. آپ بھی کہیں مت جائیے، ساتھ رہیے، واپس آ رہے ہیں تھوڑی سی دیر. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے.
اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہوگا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ارشاد باری تعالی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج پروگرام میں ایک ایسی شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کو یوں تو بہت سے اعزازات حاصل ہیں، لیکن ایک اعزاز جس کا ہم ضرور ذکر کریں گے وہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کم عمر ترین ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی ماشاءاللہ وہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں. اور رمضان کیسا گزر رہا ہے، کیونکہ آخری ہفتے میں آج تو اس پر بات ہوگی. رمضان میں سیاست کیسی رہی اس پر بھی بات کریں گے. فیوچر میں کیا وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ خاصا اوپر جاتا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے. السلام علیکم فیصل کریم کنڈی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک جی. سب سے پہلے تو رمضان مبارک آپ کو بھی اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو. تھینک یو سر. میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اس پر بات کرتے ہیں. کیا خبریں ہیں سر؟ ایز اے فارن منسٹر حلف اٹھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل چیئرمین بلاول صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی لنڈن میں ملاقات ہوئی. اگلے دن پھر میاں صاحب نے ان کو افطار ڈنر پہ بلایا ہوا تھا. بلاول صاحب کا مین مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے اوتھ لینے سے پہلے جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں، کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ پارٹی کے رہنما ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب دو سیاستدان ملتے ہیں تو پالیٹکس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. تو انہوں نے پھر شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم بننے پہ، حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے پہ اور عدم اعتماد کی کامیابی پہ ان کو مبارکباد بھی دی اور پولیٹیکل ڈسکشن بھی کی. ہماری یہ خواہش ہے کہ جو ایک لنڈن ایک تاریخی شہر ہے پولیٹیکل حوالے سے، اور وہاں پر ایک چند سال پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا. اور میں اسی پر آنے لگا تھا کہ لوگوں نے تصاویر شیئر بھی کی ہیں، کمپیریزن بھی کیا کہ وہی جگہ وہی کرسیاں، ایک شخصیت صرف بدلی ہے. اور اس میں جو ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی آپ 2 کہیں، یا میں تو ابھی اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چارٹر آف پراسپیرٹی، بہت پیارا چارٹر آف اپنا ریکونسلیشن. اکانومی از جسٹ ون پوائنٹ ایجنڈا اس اکانومی، بٹ ہم کہتے ہیں کہ چارٹر آف ریکونسلیشن ٹائپ چیز ہونی چاہیے جس میں
اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی دعوت ہو تاکہ ہم ملک کی ترقی کے لیے پراسپیرٹی کے لیے مل کر کام پولیٹیکل کریں. اسٹیبلٹی ہوگی تو ہاں سب کچھ دیکھیں economy پولیٹکس بھی ہے ٹھیک ہو جائے گی. رمضان سے پہلے کسی اور جماعت کی حکومت تھی, آج ہماری حکومت ہے, کل کوئی اور مینڈیٹ لے کے آئیں گے, تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں, حکومتیں آتی جاتی ہیں, لیکن ملک کی ترقی کے لیے جیسے آپ جب ہماری پہلی اسپیچ تھی چیئرمین بلاول کی اس اسمبلی میں, انہوں نے بھی اس وقت کی حکومت کو دعوت دی تھی کہ ہم ہر محاذ پہ آپ کے ساتھ تیار ہے اگر پاکستان کی ترقی کے کام ہو. اس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن انفارچونیٹلی بڑی پولرائزیشن ہوئی پالیٹکس میں اس پورے عرصے میں. لیکن آج ہم جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود بھی ہم تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک اسٹیپ لیا استعفے دینے کا, وہ تو اسپیکر صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیونکہ پروسیس ہے, لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ایک مضبوط اپوزیشن اور ذمہ وار اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے, پارلیمنٹ میں آنا چاہیے, پارلیمنٹ کی بات ہے پارلیمنٹ میں ہو, بالکل باہر کی بات ہے جلد سے جلوس کی بات ہے جلد سے جلوس میں ہونا چاہیے. جلد سے بھلے ہوتے ہیں. ذرا ہم اگر ماضی میں دیکھیں, جیسے ابھی ہم لوگ فارمر گورنمنٹ کا بھی ذکر کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کی کچھ سیاسی چپکلش رہی ہے, اسی لیے جو صوبائی معاملات ہیں ان میں وفاق کا تعاون اس طرح سے حاصل نہیں رہا. لیکن چونکہ کولیشن کی بنی ہوئی گورنمنٹ ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا بطور وزیر اعظم انہیں, تو ابھی جب ریسنٹلی ان کا دورہ کراچی رہا ہے, اس بار سندھ کے لیے کراچی کے لوگوں کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریلیف ان کو اس طرح سے مل پائے گا اور وفاق اس طرح سے پراپرلی سپورٹ کرے گا جیسے کہ ماضی میں نہیں ہوتا رہا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک میچور پارٹی ہے اور ہم نے ہمیشہ پچھلی حکومت میں بھی یہ کہا کہ ہم میچور اپوزیشن کا مظاہرہ کریں گے. ہمارے بہت سے اختلافات پچھلی حکومت کے ساتھ تھے, لیکن آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی وزیر اعظم کراچی جاتے تھے ہمارے چیف منسٹر ان کو ریسیو کرتے تھے. ایک اپنا جو ہمارا ایک اخلاقیات کہیں جو بھی کہیں ہم کرتے تھے, اس کے بعد اگر وہ کہیں انوائٹیڈ ہوتے تھے تو جاتے تھے, ادروائز ان کا اپنا کام ہمارا اپنا کام. کیونکہ ہمارے کولیجن پارٹنر ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ہماری کولیجن ہے. شہباز شریف صاحب آئے اور ان کو پوری کیبنٹ نے تقریباً وہاں پہ ریسیو بھی کیا, میٹنگز بھی ہوئی. ہم امید کرتے ہیں کہ جو فیڈریشن اور صوبے کے درمیان جو خلا تھا وہ پر ہوگا. سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے, پنجاب بھی ہے, کشمیر بھی ہے, ترقی ہونی چاہیے, پورے ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. کیونکہ ہم انفارچونیٹلی پچھلی دفعہ جو تھے اس میں پرائم منسٹر سندھ کو اون نہیں کرتے تھے. ہمارے بہت سے پولیٹیکل ہمارے بھائی جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ سندھ یہ ہے سندھ. دیکھیں جو بھی ہے, اگر آپ کو سندھ نے ووٹ نہیں دیا آپ کام کریں, شاید اگلی دفعہ آپ کو دے دیں. بالکل کام کریں گے تو ووٹ تو ملے گا. تو یہ آپ تاثر نہ دے کہ میں کل بولوں کہ میں فلاں صوبے نے ہمیں ووٹ نہیں کیا اور ہم اس میں جو میں فار ایگزامپل کہوں پنجاب ہے یا بلوچستان ہے, جی ہمیں ووٹ نہیں کیا تو ہمارا یہ حصہ نہیں ہے. یہ نہیں, ہمارے لیے سارا پاکستان برابر ہے. بالکل ایسی ہے. سر تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پہ جب کڑا وقت آیا آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا, یہ کس چیز نے آپ کو باندھے رکھا پارٹی کے ساتھ؟ چونکہ چند دوست ایسے تھے جنہوں نے ساتھ چھوڑا, دوسری جماعتوں میں چلے گئے, آپ نے ساتھ کیوں نہیں چھوڑا؟ واٹ واز دیٹ ون تھنگ جس نے آپ کو انٹیکٹ رکھا پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹی خاندان کی طرح ہوتی ہے, اور خاندانوں پہ قوموں پہ مشکل ٹائم بھی آتا ہے اور اچھا ٹائم بھی آتا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ کے خاندان پہ اور قوم پہ اچھا ٹائم ہو تو آپ کہیں کہ میں آپ کے قوم اور خاندان کا حصہ ہوں. کڑے وقت کے ساتھ ہی ہے یہ چیزیں گزر جاتی ہیں. دیکھیں ہم اس سے پہلے میاں صاحب کی 5 سال حکومت تھی, اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور ہمارے صوبے میں تو کوئی 8 سال سے ہے. بالکل. لیکن یہ چیزیں ہم نے اپوزیشن بھی گزاری ہے, حکومت بھی گزاری ہے, یہ چیزیں گزر جاتی ہیں. یہ چیز بھی نہیں ہے کہ آپ مطلب ہے کہ آپ کو اقتدار میں رہ کر ہی, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مچھلی کی طرح مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی, وہ کہتے ہیں ہم ہمیشہ اقتدار میں رہیں. اقتدار اور یہ آتے جاتے رہتے ہیں, اور ہم ہمیشہ پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ اقتدار کا ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے. ایکسپیرینس ہے سر آپ. اور بھی آپ دیکھیں کہ اب 8 مطلب ہے کہ 3.5 سال پی ٹی آئی کی یہاں پہ حکومت تھی, اچھی تھی بری تھی وہ ایک ڈیبیٹیبل ہوا ہے, لیکن ٹائم گزر گیا. آج یہ حکومت آ گئی ہے. 1.5 سال اگر زیادہ سے زیادہ اس پارلیمنٹ کا ہے تو 1.5 سال گزرتے آپ مطلب ہے اگلے رمضان میں پتہ نہیں کیا ہوگا. 1.5 سال پورا ہو جائے گا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ 1.5 سال پارلیمنٹ کو رہتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہے ہماری پارٹی کی, خاص کر جب بلاول صاحب سپریم کورٹ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے بات کرنے اور چیف جسٹس صاحب نے ان کو ٹائم دیا, بالکل, تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد کریں اور ہم جائیں الیکٹورل ریفارمز کی طرف, اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے جو الیکٹورل ریفارمز کی سفارشات تھی وہ ہم نے سپریم کورٹ میں بھی جمع کرائی چیف جسٹس صاحب کے سامنے اور جسٹس صاحب کے, اور ہم نے اپنی کمیٹی میں بھی کی ہیں. ہم آج بھی دعوت دیتے ہیں اپوزیشن کو کہ آپ آئیں, ہم الیکٹورل ریفارمز کریں اور اس کے بعد ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں, تاکہ پاکستان میں کم از کم یہ بات ختم ہو جائے کہ یہ الیکشن جو ہے ریگڈ الیکشن. بالکل ٹھیک ہے, ہم ایسی چیزیں ہم لے گئے ہیں.
اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ ہمیں 6 سے 7 مہینے چاہیے فار ہلکا بندیوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تقریباً 21 لیٹرز لکھے، 21 لیٹر لکھے ہیں پچھلی حکومت کو کہ ہمیں ہلکا بندیاں کرنی ہے، سینسس کرنی ہے، کیونکہ پچھلا الیکشن جو ہوا تھا وہ پروویژنلی ہوا تھا. بالکل. تو دوسری دفعہ قانون کے مطابق پروویژنل الیکشن نہیں ہو سکتا. آئدر یو ہیو ٹو گو بیک آن 2013 اور یا پھر آپ کو یہ کرنا. تو 6-7 مہینے ان کی جیسی تیاری ہے وہ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے. بالکل. اور پھر عوام جس پارٹی کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے. ایک ٹوٹل ریفارمز پر تھوڑی سی اگر آپ سے روشنی ڈال سکیں گے، کیا ریفارمز آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت سے پوائنٹ ہے، مین پوائنٹ جو ہے اور جس کو ہمارے مخالفین بھی اور بہت سے لوگ اس کو اٹھاتے ہیں کہ جی حق دینا چاہیے اوورسیز پاکستانیز کو. ہماری یہ وہ ہے پوائنٹ ہے کہ ہمیں اوورسیز کے لیے اپنی سیٹیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ ان کی مطلب ہے کہ فار ایگزامپل 4 5 6 10 جو واٹ ایور کشمیر کی طرح، جیسے کشمیر میں کچھ سیٹس رکھی جاتی ہیں، باقی پاکستان میں کشمیریوں وہ ان کا جو ہے نا وہ باقی پاکستان کی بھی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز کے جہاں پہ ہلکے بنتے ہیں وہاں پر ہمیں سیٹیں رکھنی چاہیے. دیکھیں اس میں بہت سے فلاز ہیں. پاکستان اتنا ڈیموکریٹکلی اسٹرانگ نہیں ہوا. ہم ہمیشہ ہر الیکشن میں کہتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں آر او الیکشن ہے، کبھی ہم آر ٹی ایس سسٹم ہے. جس ملک میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جائے، جو کہ ہم آف دی ریکارڈ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 5% چانس ہے دنیا میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنے کے. جب 5% میں ہم آتے ہیں تو دیکھیں بہت سے فلاز ہیں. سپوز آپ میں آپ کو مثال دوں کہ آپ لنڈن میں ہوں یا آپ اسلام آباد میں ہیں. اسلام آباد میں آپ کی ایمبیسی ہے اور ایک بندے نے آنا ہے روات سے یا ادھر سے، اور پاکستان میں تو نارملی اصول ہے کہ کبھی کبھی آپ جاتے ہیں تو آپ کا ووٹ پہلے ہی پول ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ کیسے چیک اینڈ بیلنس کریں گے؟ الیکشن کمیشن کے پاس یا اتنا کیپیسٹی ہے کہ اس چیز کو وہ چیک کر سکتے ہیں. بالکل درست. کہ وہ ای وی ایم پہ بھی ان کے بہت سے خدشات تھے اور ریزرویشنز تھی اور ان سے زبردستی کروانے کی کوشش کی گئی. اس طریقے سے پہلے ہمیں اپنے ملک میں ہمیں خدشات ہیں الیکشن کے ریزلٹس پہ. پھر آپ اگر یہ لاکھوں ووٹس باہر سے آپ آ جائیں، آپ یہ کہنے کے مطلب تک انٹرنل معاملات بہتر نہیں ہو جاتے، ہم ایکسٹرنل کو افورڈ نہیں کر سکتے. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے، ان کی اپنی سیٹیں بھی ہونی چاہیے. ہماری تجویز ہے شاید ٹھیک ہے اس میں اور جماعتیں آ کے اپوزیشن اور حکومت کی اتحادی جماعت آ کے کوئی اچھا مشورہ، اس سے بھی اچھا مشورہ دے سکتی ہیں. ذرا اس کے لیے مل بیٹھنا ہوگا. اس میں ابھی آپ نے گفتگو میں ایک جملہ کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک کنٹری ضرور ہے لیکن ڈیموکریسی یہاں پر اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. جب ہم پاکستان کا پورا نام لیتے ہیں اٹ از اسلامی جمہوریہ پاکستان. ڈیموکریسی کا اسٹرانگ نہ ہونا، ڈیموکریٹک نہ ہونا، بنیادی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں ابھی ہماری ڈیموکریسی بہت ینگ ہے. ہم مثالیں دیتے ہیں انڈیا کے ساتھ یا باقی کے ساتھ. انڈیا میں آپ دیکھیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کتنے عرصے چل رہے ہیں. بالکل. وہاں پر انٹرونشن یا مارشل لا یا جو ہے وہ کتنے آئے ہیں. وہ اتنا بڑا ملک ہے، وہاں پر کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ جی یہاں پر دھاندلی ہو چکی ہے یا یہاں یہ چکی. تو یہ چیزیں جو ہے اس کیونکہ پڑوسی ملک ہے، میں اسی کی مسئلہ ہوں. تو ابھی تو ہم نے 2-3 اسمبلی آئی ہیں جو کہ جس نے 5 سال پورے کیے. بالکل ایسے. ورنہ تو ہم تو 2 سال سے زیادہ برداشت اور پہلی پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 5 سال ہو. دیکھیں 5 سال میں یہ ہے کہ آپ ڈیلیور کرتے ہیں. آپ پہلے سال آپ پلاننگ کرتے ہیں، پھر آپ امپلیمنٹیشن شروع کرتے ہیں، آخری سال آپ جو ہے اس کی کمپلیشن پہ آ جاتے ہیں اور پھر آپ بتاتے ہیں کہ یہ اس کے بعد پھر آپ کو لوگ جج کرتے ہیں کہ جی آپ نے اگر آپ سال 2 بعد چلے جاتے کہتے ہیں ہمیں تو ابھی پلاننگ کی اور کام شروع کیا، ہمیں جو ہے انہوں نے نکال دیا. تو اس کے بعد پھر لوگ جج کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کیا، اچھا کیا برا کیا، پھر آپ کو ووٹ کے ذریعے آپ کا احتساب ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ پروسیس چلنا چاہیے. ہمیں ووٹ ملے نہ ملے لیکن ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کی تیاریاں شروع کر چکی ہے؟ بالکل، ہم نے تیاری شروع کی ہوئی ہے. ہم نے تیاری بہت پہلے عدم اعتماد سے پہلے شروع کی تھی. ہماری جنوری میں جب CC کی میٹنگ ہوئی تھی لاہور میں، اس وقت اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی کینڈیڈیٹس کے اپلیکیشنز منگوائیں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کی، اور ابھی سے ہم ان کی اسکروٹنگ شروع کریں. ٹھیک ہے. اور کچھ سیٹوں پہ جو ہے ہم گو ہیڈ دیں کہ جی سپوز ABC آپ نے سیٹ سلیکشن ہے اور آپ کو گو ہیڈ ہے. کچھ پہ یہ ہے کہ آپ مطلب ہے کہ سوچ کے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے. تو ہم نے اپلیکیشنز منگائی ہوئے. 30th آف دس منتھ ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے بعد ہم پروسیس اپنا شروع کریں گے. تو پولیٹیکل پارٹیز تو سال کے 12 مہینے الیکشن کی تیاری کرتے ہیں. لیکن کولیشن گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، آپ پنجاب پہ بھی ضرور سراب لیجیے گا سوال، لیکن کولیشن گورنمنٹ ہوتے ہوئے لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی یا کہ الگ الگ آپ لوگ انتخاب لڑیں گے؟ دیکھیں بڑے چینلز پہ چل رہا ہے کہ بلاول صاحب جب لنڈن گئے تو وہاں پر شاید انہوں نے بات کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کوئی بات نہیں ہوئی لنڈن میں.
مطلب آپ تردید کر رہے ہیں اس معاملے کی، اس پر کوئی بات نہیں؟ کئی دفعہ وہ کی ہے میں نے. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں اس وقت جو الائز ہیں کوئی 7 8 9 جماعتوں کا اتحاد ہے، اور ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ ماضی میں پی ڈی ایم بنی تھی، پی ڈی ایم سے ہم نکل آئے تھے، عوامی نیشنل پارٹی نکل آئی تھی، پھر اپوزیشن جماعتیں پھر اکٹھی ہوئی، بلاول صاحب اور زرداری صاحب چل کے گئے شہباز شریف صاحب کے پاس کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ہم عدم اعتماد کرنا چاہتے ہیں، آپ وزیر اعظم بنے، جو بھی وہ تھا. اور اب 9 جماعتوں کے اتحاد ہے. اگلے الیکشن میں ضروری نہیں کہ 9 جماعتیں اکٹھی ہوں، ٹھیک ہے. نئی صف بندی ہونی ہے، نئے اتحاد بننے ہیں، نئی چیزیں ہونی ہیں. سیاست میں بھی نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. یا ہو سکتا ہے کسی ایک پروونس میں، کسی ایک علاقے میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، اوور آل نہ ہو. دیکھیں اب میں ہمیشہ یہ ٹی وی پروگرامز میں بھی کہتا کہ 2008 میں ہمارے ساتھ جو اتحادی جماعتیں تھیں ان میں سے چند نواز شریف صاحب کے ساتھ 2013 میں چلے گئیں. جی جی ٹھیک ہے. جی. اب پھر اس کے بعد وہ جماعتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں تھیں. آج وہ اتحادی جماعتیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھیں آج وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو پولیٹکس میں تو آپ کے اتحادی، آپ کے دوست، یہ تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ سبھی بڑے دہراتے ہیں کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. بٹ اینی ویز خاصا ہم نے آپ کو بڑا پولیٹیسائز کیا، تھوڑا آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ابھی تو تک تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑا سا مزاج تلخ ہوگا، لیکن شاید کچھ ہلکی پھلکی بات کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ مسکراتے بھی ہیں اب یا نہیں. بڑے سوبر اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ. کنڈی صاحب بڑی مطلب یوں کہہ لیجیے کہ کم عمر میں ایک ینگ پولیٹیشین کے اس سے آپ نے ڈپٹی کمشنر کا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ سنبھالا ماشاءاللہ آپ نے. وہ مومنٹ کیسا تھا، وہ ایرا کیسا تھا، اور اب نیکسٹ ان فیوچر کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب میں الیکٹ ہو کے آیا تو پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا، ڈپٹی اسپیکر بنایا. اور نارملی جب مجھ سے لوگ ملتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ اسپیکر کے عہدہ ایسا تھا کہ بڑا آپ سمجھیں گے کہ بہت ہی کوئی ڈرائس ہے، وہ بڑا ہی کوئی مطلب ہے کہ ایجڈ ہوگا، کوئی سینئر پولیٹیشنز ہوگا، یہ ہوگا. اور ہے بھی صحیح کیونکہ وہاں پر جو ہے صرف آپ کو سننے پڑتا ہے، بولنا نہیں پڑتا. تو زیادہ تر 95% آپ کے یہاں آپ کو صرف سننا پڑتا ہے، اور ہر چیز سننی پڑتی ہے، جو کہ 342 کا ہاؤس ہوتا ہے، اور اس میں سینئر پولیٹیشنز بھی ہوتے ہیں، جونیئر بھی ہوتے ہیں، فارمر پرائم منسٹرز بھی اس میں ہیں، مختلف مطلب ہے کہ تو ایک اچھا تجربہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا اس میں وہ تھا، اور پارٹی نے اعتماد کیا. فیوچر جو پارٹی میں پارٹی جہاں پر کہے گی، اب میں پارٹی لبیک کہہ دیں گے آپ. انفارمیشن سیکرٹری مجھے پہلے میں پارٹی کا جو ہے پارٹی کے ڈویژن پریزیڈنٹ تھا محترمہ شہید کے ٹائم پہ، پھر مجھے پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا صوبے کا، اب انفارمیشن سیکرٹری ہوں. پھر پارٹی جدھر کہے گی ادھر. اپنی خواہش کیا ہے؟ اپنی خواہش کیا ہے؟ اپنی کوئی خاص خواہشات، اگر آپ پولیٹکس میں خواہشات رکھیں گے تو پھر آپ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. آپ کو کبھی خواہشات سیاست میں آپ کو مایوسی ہوئی؟ نہیں مایوسی نہیں ہوئی کبھی نہیں. دیکھیے آپ اگر بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہیں کہ جی میرا یہ ٹاسک ہے اور آپ اچیو نہیں کرتے تو پھر آپ کو مایوسی ہوتی ہے. تو جو So you don't set a goal, you live for today. دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو جو 342 کا جو ایوان ہے قومی اسمبلی کا، اس میں ہر شخص وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، لیکن ایک بندہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا وزیر اعظم کی خواہش رکھ رہے ہیں؟ نہیں اس میں جو ہے دیکھیے ایک ہی بندے نے وزیر اعظم بننا. ایسے ہی خواہش اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے پارٹی کا چیئرمین ہے، ینگ انرجیٹک چیئرمین ہے، اس کو ہماری خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم ملک کے بنے. اس طرح باقی پارٹیوں کے جو ہیڈز ہیں ان کے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اب شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے، وہ بنے. تو یہ تو پارٹی کے اوپر جہاں تک میرا ہے، جہاں پہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ینگ انرجیٹک اپنے چیئرمین کے ساتھ کام کروں، اور یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ یہ 3rd جنریشن ہماری ہے پارٹی. جی جی جی. میرے جو نانا تھے وہ بھٹو صاحب کے فرسٹ کیبنٹ میں تھے، میرے والد صاحب جو ہے محترمہ شہید کے ساتھ انہوں نے کام کیا. تھوڑا تو سفر ساتھ چل رہا ہے. تھوڑا مجھے بھی موقع ملا محترمہ شہید کے ساتھ کام کرنے کا، بہت کم وہ تھا. بالکل ایسے ہی. اور اب ہم چل رہے ہیں بس. سنا ہے کسی بڑے پیارے دوست سے آپ کا جھگڑا بھی ہے، ڈی اے خان کے کوئی دوست ہیں آپ کے، ہے کسی سے جھگڑا؟ میرے ڈی خان میں بہت سے دوست ہیں جن سے جھگڑا ہے. جھگڑا تو نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل شاید ریول ہو، جھگڑے تو دوستوں میں جھگڑے نہیں. ویسے جھگڑا کرتے ہیں یا اگر کوئی معاملہ ایسا ہو تو دوستی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں یا پھر خاموش رہتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے ایشو پہ. پولیٹیکل ایشو ہو اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، پولیٹیکل پہ تو کمپرومائز ہی نہیں ہے. پرسنل ہو تو پہل کر لیتے ہیں، پرسنل منا پہ تو لیتے بندہ ہیں. کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے پالیٹکس کر رہے ہیں جس میں آپ کا فیوچر ہو اس پہ تو آپ کمپرومائز کرنا بہت مشکل ہے. رمضان کیسے گزر رہے ہیں کنڈی صاحب، یہ بتائے گا؟ روزے سختی میں گزر رہے ہیں یا بس نکال لیتے ہیں روزہ؟ میں اکثر اپنے دوستوں سے بھی کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پہلا رمضان ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے سحری کہاں کی ہے، افطاری کہاں کی ہے. روٹین ایسی رہی ہے. اور پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت ہائی تھا پہلے 10 دن تو بہت زیادہ. تو اس میں جو ہے نا بالکل ہی
پہلے رمضان میں یہ ہوتا تھا کہ اپنی مرضی سے سوتے تھے, جاگتے تھے, جس طریقے سے ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا بالکل تھا. ٹھیک ہے, اپنی مرضی ان کوئی نہیں, ابھی جو ہے کوئی ٹائم ٹیبل جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہے, تو ابھی خیر تھوڑا سا بہتر ہو گیا. نارملائز ہو گیا. اس ٹف شیڈیول میں ڈی اے خان جانے کا کتنا اتفاق ہوتا ہے؟ ہماری ابھی خوش قسمتی ہے کہ سی پیک کا روٹ کھل گیا. پہلے میں بہت دوری تھی, اب ہم اسلام آباد کے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں صبح جائیں اور شام کو واپس بھی آ سکتے ہیں, تو آنا جانا چلتا رہتا ہے. کیونکہ اب اس سچویشن میں جو ہے, جو عدم اعتماد کی تھی, اس میں خیر میں کافی نہیں ہے. ہر پولیٹیشین عید پہ اپنے علاقوں میں ہوتا ہے, تو اب تیاری کر رہے ہیں عید پہ جانے کی انشاءاللہ. اچھا, جب آپ آئے, نہیں لاسٹلی بھی پوچھیں گے, سیکنڈ لاسٹ جواب دے دیں, جب آپ آئے تو میں نے شعیب کو میں نے کہا شعیب پتہ نہیں کون سا پرفیوم لگایا, خوشبو یہاں تک آ رہی ہے. پوچھنا برانڈنگ ہو جائے گی, بعد میں پوچھ لیں گے. تو عموماً پرفیومز کا انتخاب کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے, بڑا سلیکٹیو ہوتے ہیں, یا پھر کبھی بھی شاپنگ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پک اینڈ چوز رکھتے ہیں اپنے لیے, یا کسی نے خاص تحفہ دیا ہے؟ نہیں, رینڈم چلتا ہے, رینڈم چوائس ہے, جو پسند آ گیا. جو پسند آ گیا. صدر پاکستان کون ہوں گے اب؟ مجھ سے پوچھے تو آصف علی زرداری صاحب ہوں گے, اور کسی اور پارٹی والوں سے پوچھے اپنے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک میں جس طریقے سے رول پلے کیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے, جو ہمیشہ مانے جاتے ہیں کہ ٹرائنگل کی پالیسی نے کی, ایم کے ایم کو قریب لانے میں, بھوتانی صاحب کو لانے میں, بلوچستان عوامی پارٹی مفاہمت کے بادشاہ ایسے تو نہیں کہا جاتا, اور بہت سے لوگ دوستوں کو لانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2008 سے 13 تک جب بہت ہی ٹف سچویشن تھی, جب ہمیں پاکستان ملا تھا ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں, جو بارودوں سے بھرا پاکستان تھا, جس میں خودکش دھماکے تھے, جس میں ٹارگٹ کلنگ تھی, جس میں کہا جا رہا تھا کہ جو ہے مرگلہ کی پہاڑی کی اس طرف جو ہے کسی بھی وقت آپ کے جو ہے وہ ملیٹنٹس آ سکتے ہیں. سوات میں پاکستان کا جھنڈا نہیں تھا, ہمارے بارڈر جو ہے وہ سیف نہیں تھے. اس وقت ہم نے پاکستان کو اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ سنبھالا اور ایک امن کا سفر شروع کیا, ایک جمہوریت کا سفر شروع کیا, اور اس وقت بھی ہم نے الائز کیا. اور میں روز ٹی وی دیکھتے تھے, ہم رات کو سوتے تھے کہ اس کو پتہ نہیں ہماری حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ جا رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں. تو اس وقت بھی انہوں نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ الائز کی پالیٹکس کی. کونڈی صاحب, وقت انتہائی مختصر ہے, لیکن باتیں ختم ہونے کا نام نہیں, پھر بھی ایک سوال کا جواب آپ دے دیں گے, یہ لاسٹ ہوگا. دوسری قسم ہے, اگر صدر پاکستان انشاءاللہ ہم لوگ اگر آصف زرداری صاحب کو دیکھتے تو مولانا صاحب کو کس طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں, یہ پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں صدر بن جاؤں, پھر آپ کل بولیں کہ آپ کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا. تو خواہشات ہوتی ہیں, لیکن نمبر گیم ہوتی ہے, اس میں آپ کے ساتھ کون الائز آپ کے ساتھ ہیں, نمبر گیم ہوتی ہے. اگر مولانا صاحب کے ساتھ ہم سے زیادہ نمبر ہیں تو وہ آ کے وہ کر لیں, اور اگر ہمارے ساتھ نمبر زیادہ ہیں تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم. ٹھیک ہو گیا, چلیں اگلی قسط کا وعدہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. اور یہ جو ترقی کا سفر ہے, یہ امن کا سفر ہے, جو کولیشن پارٹیز لے کر چل رہی ہیں, اللہ اس میں بہت برکت ڈالے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, نیوز بریک ہے, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان میں نئے سرے سے خوش آمدید. رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ, جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ. آج ہم اس عشرے پر گفتگو کریں گے, اور اس سے متعلق ہم کوشش کریں گے یہ بھی سوال کریں کہ لیلۃ القدر کی تلاش کیسے کی جائے, لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں, طاق راتوں کی عبادت کی فضیلت کیا ہے, اہمیت کیا ہے, جنت سے نجات کا عشرہ کیوں کہا گیا, کیسے جنت کے گھر بک کرانے کا عشرہ, یعنی دوزخ سے نجات کا عشرہ, اس پر بات ہم کریں گے. ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, پہلے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سیام دوسرے تمام مہینوں میں ممتاز اور خصوصی اہمیت کا حامل ہے, تاہم رمضان المبارک کے آخری 10 دن کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں دوسرے دنوں سے زیادہ مجاہدہ کیا کرتے تھے. آخری عشرے کی اہمیت یہ ہے, اور اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ اس میں 5 طاق راتیں ہیں. یہ طاق راتیں ہوئے ہیں کہ جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر آ کر انسانوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں. ان طاق راتوں کے اندر جو شخص بھی اللہ سے جو تعلق قائم کرنا چاہتا ہے, تعلق بناتا ہے, اس کی وہ ہر چیز پوری ہو جاتی ہے, اس کی ہر مراد جو ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے. رمضان کے آخری عشرہ کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ اس میں 1000 مہینوں سے افضل شب قدر پائی جاتی ہے. اسی شب قدر میں خالق کائنات نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے انسانیت کو قرآن مجید جیسے انمول تحفے سے نوازا. قرآن مجید میں شب قدر کی فضیلت میں پوری صورت نازل فرمائی گئی ہے. لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں نا جی, یہ آخری عشرے میں رکھی گئیں اور 5 ہیں.
اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس میں آسمان دنیا کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی اور اپنے تمام فرشتوں اور ملائکہ سمیت دنیا کے آسمان پہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں فرزندان توحید رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں سنت نبوی کی پیروی میں ذکر و اذکار، نوافل اور تلاوت کلام پاک میں مصروف رہتے ہیں تاکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اخروی نجات حاصل کی جا سکے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو یہ سیگمنٹ ہے اس گھنٹے کا، اس کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں، اور آج تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد ذیشان حیدر صاحب، تو ان کی طرف پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ قاری محمد ذیشان صاحب، بہت شکریہ
اس قرت کے لیے. اور اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے پہلے کروا دیتے ہیں پھر تاکہ ہم لوگ نعت خوانی کی طرف بڑھ سکیں. آج اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید اسد عالم نقوی صاحب. سر ویلکم ٹو دی شو. اور ساتھ ہی ساتھ حافظ منیر عالم ہزاروی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں. آپ کو بھی سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب ذرا نعت خوانی کی طرف چلتے اور ہمیں آج جوائن کریں گے جناب سید ریحان علی شاہ صاحب اب سے کچھ ہی دیر میں, اور ان سے کہیں گے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں, جس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے, کیونکہ آج غالباً 24واں روزہ ہے. اور اس حساب سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو راتیں جو ہیں 2 گزر چکی ہیں, لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گزری ہوئی راتیں ہیں اور جو آنے والی راتیں ہیں ان میں ہم کس طرح سے جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہدیہ نعت سید ریحان علی شاہ صاحب. تاجدار مرسلین یا رحمت للعالمین, تاجدار مرسلین یا رحمت للعالمین. آپ سا کوئی نہیں, آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین, تاجدار مرسلین یا رحمت للعالمین. حسن بھی پھیلائے دامن بھیک مانگے آپ سے, حسن بھی پھیلائے دامن بھیک مانگے آپ سے, حسن بھی پھیلائے دامن بھیک مانگے آپ سے. اے حسینوں سے ہنسی, اے حسینوں سے ہنسی یا رحمت للعالمین, تاجدار مرسلین یا رحمت للعالمین. آپ کا منگتا ہوں میں تو دوسروں کے سامنے, آپ کا منگتا ہوں میں تو دوسروں کے سامنے, آپ کا منگتا ہوں میں تو دوسروں کے سامنے, کیوں جھکے میری جبیں, کیوں جھکے میری جبیں یا رحمت للعالمین, تاجدار مرسلین یا رحمت للعالمین. اپنے آصف کو رہائی دیجئے عالم سے, اپنے آصف کو رہائی دیجئے عالم سے رحمت للعالمین. وزیر اعظم نے ورنہ گورنر ہاؤس سے کسی کو نکالنا لاہور شہر میں, مگر ہم قانون, ضابطے, عدلیہ کے احترام اور اس آئین شکن گورنر نے 4 دن کی گورنری پر اپنا ضمیر بیچا, عمران خان کی اطاعت میں آئین کی پامالی کی, آئین کو پیروں تلے روندا.
اور صرف گورنر ہاؤس کی شان و شوکت کے لیے، گورنر ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے، 4 دن تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کہ میرے بھی نام کے ساتھ سابقہ گورنر لگ جائے، وہ آج بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ مگر گورنر صاحب، آپ کو تاریخ ایک بدترین کردار کے طور پر یاد کرے گی۔ تاریخ میں آپ ایک آئین شکن کے طور پہ جانے جائیں گے۔ تاریخ میں سیاہ ترین اوراق میں آپ کا نام لکھا جائے گا جب ان لوگوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے اس ملک میں آئین توڑا، قانون توڑا، جنہوں نے اس ملک میں آئین توڑا، قانون توڑا اور عدلیہ کے فیصلوں کا احترام نہیں کیا، تو آپ کا نام سر فہرست آئے گا۔ یہ بہت افسوسناک امر ہے کہ آپ نے حلف لیا کہ میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا، میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا، میں پاکستان کے آئین کا دفاع کروں گا، اور اس کے باوجود آپ نے آئین شکنی کی اور آئین کو پامال کیا۔ کوئی بات نہیں، آئین شکنی بھی کی اور عدالتی آرڈرز کو بھی ماننے سے انکار کیا۔ ہم بطور طالب علم کے، بطور قانون کو فالو کرنے والوں کے، ہم آج دوبارہ عدالت میں موجود ہیں۔ ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، ہم چاہتے تو کسی بھی آئینی عہدیدار سے حلف لے سکتے تھے، مگر ہم وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے۔ ہمارا قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، اسی لیے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہیں، عدالت کا دروازے پر دستک دے رہے ہیں کہ بالادستی اور آئین کا تحفظ وہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم عدالتوں کے سامنے اپنی ابتدا رکھیں۔ تو آج ایک درخواست دائر کرنے آئے ہیں کہ 24 دن ہو گئے صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے، 5 دن ہو گئے ہیں وزیر اعظم نے صدر پاکستان کو ایک ایڈوائس بھیجی ہے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو کہا جائے کہ وہ یہ حلف لیں، اور یہ ایڈوائس اس دن گئی جس دن صدر پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم کو خط موصول ہوا کہ مجھے ہائی کورٹ کا آرڈر مل گیا ہے، میری رہنمائی کی جائے کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ جب صدر کا یہ خط موصول ہوا، اس کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایڈوائس بھیجی جمعے والے دن کہ آپ ہفتے کو 4 بجے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کو کہیں کہ وہ حلف لیں۔ اس ایڈوائس جانے کے باوجود آج تیسرا دن ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کل شام دوبارہ عدالت عالیہ کے احترام میں، عدالت عالیہ کے آرڈرز کے تحت ایک اور ریمائنڈر بھیجا گیا صدر پاکستان کو کہ آپ کو ایک ایڈوائس بھجوائی گئی ہے کہ چیئرمین سینٹ سے عہد دلوایا جائے۔ ہم اس کی یاد دہانی آپ کو کیے دیتے ہیں، اور عدالتی آرڈر ساتھ لگا ہے کہ عدالت کی منشا کیا ہے۔ اس کے باوجود عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے ہم عدالت میں یہ استدعا لے کر آئے ہیں کہ آئین کے تحت، قانون کے تحت یہ توہین بنتی ہے، اور ہمارا حق ہے کہ ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کریں، مگر یہ ہم مستقبل میں فیصلہ کریں گے۔ کی درخواست گورنر اور صدر پاکستان کے خلاف کب کرنی ہے؟ یاد رہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بطور وزیر اعظم، ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا توہین عدالت کی درخواست کے اوپر، اور میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ آج جو ہم یہاں موجود ہیں، ہم توہین عدالت کی درخواست ابھی نہیں دے رہے۔ ہماری استدعا یہ ہے کہ کیونکہ صدر پاکستان نے، گورنر نے اپنی آئینی ذمہ داریوں سے انحراف کیا ہے، انہوں نے عدالت کے آرڈر کو ماننے سے انکار کیا ہے، اس لیے جو وزیر اعظم نے ایڈوائس بھیجی ہے صدر پاکستان کو، اس کے تحت عدالت عالیہ یہ احکامات چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو صادر فرمائے کہ وہ اس آئینی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے حلف کا پروسیس مکمل کریں۔ یہ درخواست اس لیے کی گئی ہے کیونکہ صدر پاکستان اور سبکدوش گورنر پنجاب اپنی آئینی ذمہ داری سے روگردانی کر رہے ہیں۔
आइन और कानून को पामाल कर रहे हैं। इसीलिए अदालत आलिया से हमारी ये दरख्वास्त है कि सादिक संजरानी साहब को वजीर आजम की सदर को भेजी गई एडवाइस के मुताबिक ये हुक्म सादर किया जाए कि वो हल्फ का प्रोसेस मुकम्मल करें। और ये अदालत की मंशा थी, जब इलेक्शन करवाने का ऑर्डर यहाँ से करवाया गया तो ये अदालत की मंशा थी कि इलेक्शन के अमल को फिलफौर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि आइन ये कहता है कि वजीर आला के बगैर सूबा नहीं चल सकता, हुकूमत के बगैर सूबा नहीं चल सकता। और इलेक्शन के अमल का आखिरी मरहला तकरीब हल्फ बर्दारी है। जब तक तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं होती, इलेक्शन का अमल मुकम्मल नहीं होता। तो ये आज जो बहरानी कैफियत है, हम उम्मीद रखते हैं कि आइन का बोल बाला होगा, हम उम्मीद रखते हैं कि कानून पर अमल किया जाएगा, हम उम्मीद रखते हैं कि सूबे का जो बहरान है इसका खात्मा किया जाएगा। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आइन और कानून की बालादस्ती होगी। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे। जिस तरह हमने इस घंटे के आगाज़ में अनाउंस किया कि आखिरी अशरा 23वां रोज़ा, आज हम बात करेंगे आखिरी अशरे से मुताल्लिक, फ़जीलत, अहमियत, दुआएं, वज़ाइफ, इससे मुताल्लिक बात करेंगे। मेहमानों की तरफ यूँ तो करवाया था, दोबारा से करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद है सैयद असद आलम नकवी साहब और हाफिज़ मुनीर आलम हज़ावी साहब। अब दोनों को वेलकम करेंगे सर एक बार फिर। हाफिज़, अब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि जब आखिरी अशरे का आगाज़ होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों का क़याम करते, शब बेदारी करते, घर वालों को भी उठाते, यानी कमर बस्ता हो जाते इबादत के लिए। यानी इतनी अहमियत, और इसी हदीस से हमें उसकी अहमियत नज़र आई। प्लीज़ सर इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शोएब साहब, आपका शुक्रिया, आपने सेट पे मदऊ किया और एक अच्छे उन्वान के तहत गुफ्तगू का मौका मुयस्सर आ रहा है। यकीनन चूँकि आपका उन्वान अशरा अखीरा है, ये याद रखें कि आपको साल के 12 महीनों के फ़ज़ाइल मिलेंगे और कुरान और हदीस के अंदर उसके बहुत सारे दलाइल भी मौजूद हैं। लेकिन जहाँ भी मिलेंगे आपको फ़ज़ाइल सिर्फ़ महीने के मिलेंगे। ये अहमियत सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक की है कि सिर्फ़ रमज़ान की फ़जीलत की बात नहीं हुई, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि आप पर एक ऐसा महीना साया फिगन हो रहा है जिसका अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी है। इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ानुल मुबारक भी एक महीना, दिनों में 29 या 30 दिन का एक महीना है। जैसे बाकी 11 महीने हैं, ये भी उसी तरह सुबह भी तलू होती हैं, शामें भी पड़ जाती हैं। लेकिन इसकी अहमियत बाला व वाला इसलिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस ज़ुबान से जिस पर रब बोलता है, उस ज़ुबान से इरशाद फरमाया है कि इसकी खुसूसियात जुदागाना हैं। लिहाजा तस्लीम करना पड़ेगा कि कोई भी बहार आती है तो उसका आगाज़ किसी और अंदाज से होता है और उसका इंजाम जो होता है वो फल के पकने की सूरत में होता है। मैं समझता हूँ कि जो महीना रहमत से, मग़फ़िरत से शुरू होता है तो यकीनन रहमत की जो बहार रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से शुरू हो जाती है, फिर मग़फ़िरत में हम दाखिल होते हैं, तो इस बहार का पकना, इस बहार की पीक यही हो सकती है कि हमें जहन्नम से आज़ादी मिल जाए। और मेरा रब नतीजतन हमें इस महीने में आखिरी 10 दिनों में बिलखुसूस सरकार ने फरमाया कि ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। इसका मतलब ये है कि पहले 20 दिनों के नताइज आखिरी 10 दिनों में मुरतब होने शुरू हो जाते हैं। और जो एक इंसान की ख्वाहिश हो सकती है, एक इंसान की तमन्ना हो सकती है कि मुझे अल्लाह ताला जहन्नुम से आज़ाद कर दे, तो मेरा रब दूसरे लफ्ज़ों में ये पैगाम दे रहा है कि मेरी रहमत की लपेट में आने वाले, मेरी मग़फ़िरत के हिसार में आने वाले, अब तेरे लिए
یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ تجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کر دیا جائے. اور پھر آپ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں پورا عشرہ اور پھر ان کے اندر حضور کا وہ فرمان عالی شان کہ رمضان المبارک کے عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اب کوئی آدمی وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون سی رات ہے. وہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے. اس میں حکمت یہی ہے کہ ایک انسان کو اللہ کے قریب لانے کے لیے ایک رات کا وہ خوبصورت نظارہ دکھا کر کم از کم 5 راتیں اس کو کبھی مصلی پر، کبھی مناجات کے لیے، کبھی دعاؤں کے لیے، کبھی التجاؤں کے لیے، کبھی گناہوں پر معافی کے لیے، کبھی گڑ گڑانے کے لیے، کبھی مستقبل کے سوالوں کے لیے انسان کو تیار کیا جائے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جب یہ رات کسی کو میسر آتی ہے نا تو وہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات پختہ کر لیں کہ رب کائنات نے آسمان سے فرشتوں کو قطار اندر قطار بھیجا ہوتا ہے. اور یہ اسی عشرے کی خصوصیات ہیں کہ اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور جو پوری ایک سورت ہے نا سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں بھی آسمان سے ہر فرشتے کا زمین پر آنا مقدر نہیں ہے. باذن ربہم اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جانے کتنی پہلے سے ایپلیکیشنز وہاں پٹ اپ ہو جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ہم بڑے عظیم المرتبت ماحول میں رہتے ہیں، بڑی عجیب و غریب دنیا میں رہتے ہیں، وہاں تسبیحات ہیں، تقدیسات ہیں، تحلیلات ہیں. ہم یفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو کرتے ہی وہی کچھ ہیں جو کچھ رب کہتا ہے، اس سے ذرے بر بھی سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتے. لیکن 27ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 21ویں کو، 29ویں کو میں پیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے جو پیٹ نہیں کی یا رسول اللہ نے جو اس کا حقیقی دن نہیں بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم نے تلاش کرنی ہے. لیکن فرشتے بھی آسمان چھوڑ کر زمین پر آنے کی التجا اللہ کے سامنے رکھ چکے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جائیں گے. پوچھنے کا بس صرف اس میں اتنا سا سوال ہے کہ فرشتوں وہ جہان چھوڑ کر یہاں کیوں آتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہاں حق ہو بھی ہے، اللہ ہو بھی ہے، اور سجدے بھی ہیں، یہاں رکوعات بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، یہاں تہجدات بھی ہیں، جہاں خدا جانے کیا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو یہاں ایک دوسرے کی ہمدردی کا معاملہ نہیں ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم گساری کی بات نہیں ہے، کسی کا بوجھ اٹھانے کی بات نہیں ہے، کسی کو سواری پہ اٹھا کر بٹھانے کی بات نہیں ہے، کسی لڑتے ہوئے میں صلح کرانے کی بات نہیں ہے. ہم زمین پر ذرا آج کی رات جا کر یہ نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل جس کی تخلیق کے مرحلے پر ہم نے مخالفت کی تھی آج وہ کیا کرتا ہے. جب وہ زمین پہ آتے ہیں تو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، گھروں کے اندر جناب جگہ مختص ہوتی ہیں. آج کرنے کیا چلے ہو اور آج تمہیں ہو کیا گیا؟ ہم تو آج لیلۃ القدر منانے چلے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ اپنے ہاتھوں سے رزق کماتا ہے، پھر اس کو جناب چکی میں پسواتا ہے، گھر میں اٹھا کے لاتا ہے، کھانا بناتا ہے، ایک تشت میں سجا کر اپنے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے. وہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کمایا خود ہے پر اکیلے کھانے کو دل نہیں کرتا. کملی والے نے کہا ہے کہ جب تمہارے گھر میں شوربے والی کوئی چیز پکے تو پانی تھوڑا زیادہ کر دیا کرو تاکہ تم گھر والے بھی کھا لیا کرو، تمہارے پڑوس والے بھی کھا لیا کریں. فرشتے کہتے ہیں سارا کچھ ادھر ہے، لیکن یہ ہمدردیاں، یہ محبتیں، یہ پیار، یہ الفتیں، یہ کھچاؤ اور یہ اخوت، یہ بھائی چارہ ہمیں وہاں نہیں ملتا. مولا ایک رات کے لیے تو بھیج ذرا. ہم جس کی تخلیق کے مرحلے میں مخالفت کر چکے ہیں ہم اس کی تابعداری کا نظارہ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم نقوی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عشرہ جہنم سے آزادی کا جو ہی 21ویں روزے سے سٹارٹ ہوتا ہے تو کہا گیا ہے کہ اس میں اپنے لیے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو. بہت سے لوگوں نے
بڑے اس بارے میں روایات بھی سن رکھی ہیں، کہا بھی جاتا ہے کہ اس کو پہچاننے کا انداز یہ ہو سکتا ہے، اس کو پہچاننے کا انداز وہ ہو سکتا ہے۔ اس رات کی خاصیت کیا ہے؟ کس طرح سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آج ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو قبولیت کے لیے جب ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کر اٹھیں گے تو گویا کہ یہی طاقت ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ دیکھیں، یہ شب قدر ظاہری بات ہے ہمارے لیے، جو پروردگار عالم نے جب ہمیں اس دنیا میں خلق کیا ہے، یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی عبادات کا تعلق ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، جو نماز ہے، روزہ ہے، سجدہ ہے، رکوع، واٹ ایور، تمام کا تعلق وہ ہماری ذات سے ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ پروردگار عالم نے اس شب قدر کو بنانے کا مقصد جو یہ ہے وہ اس طرح سے کہ پروردگار کی رحمت کو سمجھنا ہمیں چاہیے۔ اور اس کی میں مثال اس طرح سے دوں کہ دیکھیں، یہ پروردگار بہانے ڈھونڈ رہا ہے انسان کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے۔ یعنی انسان کا جو دنیا میں تخلیق ہونے کا جو مقصد ہے وہ کمال انسانیت پہ پہنچنے کا ہے۔ جیسے کہ پیغمبر نے جنگ کے موقع پر جو ہے مولا علیہ السلام کو کہا کہ یہ انسان کامل ہے، یعنی وہ کمال کے درجے پہ پہنچ گئے۔ کوئی انسان اپنے اگر فرائض پورے کر لے اور اپنی اس تمام چیزوں کو اگر حاصل کر لے تو کمال کی سطح پہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ انسان کا جو تخلیق ہے، کائنات جو مقصد بیان کیا ہے وہ ہے انسان کو کمال تک پہنچانا۔ اچھا، کمال تک پہنچتا کیسے ہے انسان؟ اس کے زندگی میں بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس منزل تک نہیں پہنچ جاتا۔ تو پروردگار عالم نے ہمارے لیے عبادات کو خلق کیا ہے، ہمارے لیے عبادات کو طریقہ کار بنایا ہے، وہ ہمارے لیے ایک سیر بنائی ہے کہ اس طریقے سے ہم چل کر اس کمال تک پہنچیں۔ مثال کے طور پر پروردگار نے جگہ جگہ بہانہ رکھا ہوا ہے کہ یار تم حج کر کے آ جاؤ، تم جو ہے ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی نکلے ہو۔ تم عمرہ کر کے آ جاؤ تو تم ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے فلاں کام تم نے کیا ہے۔ تم یہ کام کر لو تو تم اس طرح پاک ہو جاؤ گے، تمہارے گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ پروردگار عالم نے بہانے رکھے ہیں، جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نجات پا جائے تو اس پہ تعجب نہ کرو۔ اگر انسان کوئی کمال پہ پہنچ جائے، جنت میں چلا جائے، اس پہ تعجب نہ کرو، تعجب اس پر کرو کہ اگر کوئی انسان جہنم کی آگ میں چلا جائے، کیونکہ پروردگار عالم نے ہر منزل پہ اتنے بہانے رکھے ہیں۔ یا شو میں آپ کو ایک مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، آپ کے توسط سے ناظرین کو، کہ دیکھیں ہم لوگ کی عادت ہوتی ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا مسجد میں جانے میں، والدین ہاتھ پکڑ کے لے آتے ہیں۔ اچھا، ہر مسجد میں نا ایک بڑا خوفناک کریکٹر ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان نہ ڈرتا ہے کہ یار اس نے اگر میں دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑے گی، یہ ہنس کیوں رہا ہے، یہ بول کیوں رہا ہے، مطلب ایک خوف بٹھایا جاتا ہے۔ ایک انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا مزاج ہے کہ اللہ سے خوف بٹھایا جاتا ہے، جبکہ اللہ خوف کی چیز نہیں ہے، بالکل اللہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ تو محبت کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ رسول جو مستقل سمجھا رہے ہیں کہ بھائی پروردگار عالم نے خود رسول کی ذات کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو وہ پروردگار کیا چیز ہوگا؟ جو رسول، جس رسول کے خالق پروردگار عالم نے اس رسول کو تخلیق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، اور اس کائنات کے لیے پیار کرتا ہے، اس کا پیار کا انداز اور لیول کیا ہوگا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس بھیجا وہ نمائندہ، جس خدا کا بھیجا وہ نمائندہ کائنات کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے، تو وہ خود خدا کی رحمت کا اندازہ کیا ہوگا میں اور آپ نہیں اندازہ لگا سکتے۔ تو ہمارا کیا جو ایک ہمارے جو معاشرے کا ایک ہے کہ المیہ کہ ہم نے اتنا خوف بٹھا رکھا ہے، چاہے وہ مسجد جانے سے ہو، چاہے وہ عبادات سے ہو، پتہ نہیں یہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا۔ جیسے میں نے کہا بڑا خطرناک سا ہر جگہ پہ کریکٹر ہوتا ہے جس سے آدمی خوف کھاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ جب کوئی آدمی مسجد کا تصور ذہن میں آئے تو اس کے ذہن میں ایک رحمت سمجھ میں آنی چاہیے، بے شک ایک ایسا پیسفل مقام پہ جہاں کہ یار میں جا کے بڑا ریلیکس ہو جاتا ہوں۔ بالکل بالکل۔ تو اس کے برعکس ہے، کیونکہ ہمارے یہاں معاشرتی تھوڑے سے ایسی چیزیں ہیں، مسجد کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن وہ چاہے وہ بچے جو ہے کہ ماں کی گود سے بچے کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس وقت سے ہمیں اس رحمت خدا کی طرف بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں پروردگار عالم نے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا انسان کی نجات کے لیے، کوئی بہانہ نہیں چھوڑا۔ ادعونی استجب لکم، پروردگار کہتا ہے میرا ایک نام تو لو نا، میں تمہیں جواب دینے والا ہوں۔ یعنی کون یہ بات کر رہا ہے؟ یہ پروردگار کی طرف سے بات آ رہی ہے، اور یہی چیزیں بہانے بنتی ہیں۔ شب قدر ہے
یا دیگر اعمال جو پورے سال مختلف مناسبات سے جو راتیں ہوتی ہیں، اعمال کے دن ہوتے ہیں، اور بالخصوص شب قدر. شب قدر وہ ہے، دیکھیں یہاں پہ بھی خدا کی رحمت کو سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم نے جیسے بھی ہزاروی صاحب نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اس رات 1000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور صبح تک نازل ہوتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ 1000 فرشتے کس لیے نازل ہو رہے ہیں. دیکھیں ہم تمام مسلمانوں کو ایک متفقہ ایک عقیدہ ہے کہ پوری رات ہم سب جاگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اور اگر ذرا بھی ڈاؤٹ ہو جائے تو ہر کون پوری رات جاگتا ہے؟ یعنی ذرا سا بھی کسی کو شک ہو کہ یار مجھے پتہ ملے گا نہیں ملے گا تو کون پوری رات جائے گا؟ یقین ہوتا ہے، ملے گا، یقین کامل ہوتا ہے. تو جس کی بنیاد پر ہم پوری مساجد میں بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، ہر آدمی کھڑا دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے کہا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ ہمارا جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ پروردگار کے لیے ہم کہا جاتا ہے کہ اس رات تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے. عام طور پہ یہ بڑی بوڑھیوں کے دوران جو تقدیر لکھی جا رہی ہے، اور دعائیں مانگو تاکہ تمہاری تقدیر میں کوئی اچھائی لکھ دی جائے، تمہارے گناہوں سے معافی ہو جائے وغیرہ. تو اس رات دیکھیں پروردگار عالم جب تقدیر لکھ رہا ہے تو وہ کیا فقط مسلمانوں کے لیے ہے؟ کیا فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مسجد میں موجود ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ پروردگار اپنی ہر مخلوق کے لیے تقدیر لکھ رہا ہے. چاہے پروردگار کا کوئی وجود سے انکار کرنا، کوئی ملحد ہو جو پروردگار کے وجود سے انکار کرے، لیکن پروردگار کی رحمت یہ ہے کہ اس کو بھی عطا کر رہا ہے. یعنی یہ شب قدر چاہے بلیورز ہوں، نان بلیورز ہوں، کوئی ایمان رکھنے والے ہوں، مسجد میں ہوں، مسجد سے باہر ہوں، کوئی گھر میں پڑے سو بھی رہے ہوں، لیکن ان کی بھی تقدیر لکھی جا رہی ہے. کیونکہ پروردگار اس رات سب کے لیے جو ہے وہ چیزیں معین کر رہا ہے کہ یار اس کو اتنا رزق دینا ہے، اس کو اتنی زندگی دینی ہے، اس کو اتنی صحت عطا کرنی ہے، اور یہ پروردگار آج کی رات جو ہے نازل کر رہا ہے. تو پروردگار کی رحمت واسعہ، پروردگار کی رحمت یہ وسعت رکھتی ہے. رحمت اس واسعہ کا مطلب میں اور آپ، کیونکہ ہمارے اس وسعت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم پروردگار کی اس وسعت کو کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو کہیں سے بھی آپ گھوم کر آئیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار کی رحمت پر امفسائز ہونا چاہیے، اس سے محبت کی طرف ہمیں لوگوں کو راغب کرنا چاہیے. جیسے کہ پیغمبر کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو ہزارہا رحمتیں اس کے ساتھ خلق کیں، ہزارہا رحمتیں اس کے ساتھ خلق کیں. اچھا اس میں سے ایک رحمت کا درجہ جو ہے وہ اس زمین پر اتارا ہے، جس رحمت کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے رہتے ہیں، ہم ایک قوم ایک قبیلہ بن کے رہتے ہیں. اور اسی ایک رحمت کی مثال جو ہے پیغمبر نے دی ہے کہ جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. اب دیکھیں دنیا میں اگر محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں تو ماں کی دی جاتی ہے. اب یہ ماں کی محبت اس خدا کی محبت کے مقابلے اس کا کوئی درجہ باقی نہیں بچتا، کیونکہ جو سینکڑوں محبت کے درجات میں سے ایک درجہ جو زمین پہ اتارا گیا ہے اس کا بھی ایک حصہ وہ ماں کو عطا ہوا ہے. سبحان اللہ، ایک حصہ ماں کو عطا ہوا ہے. تو وہ پروردگار جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جس نے مجھے اور آپ کا، میرا اور آپ کا خالق ہے، تو وہ کس طرح سے پروردگار ان کی طرف سے ایک چشم پوشی کر سکتا ہے. ایک اور میں ایک چھوٹی سی کہ متفقہ حدیث ہے کہ ایک شخص تھا روز قیامت، حکایت کے طور پر یہ چیز نقل کی جاتی ہے کہ اس کا حساب کتاب ہو گیا کہ بھائی تیرا حساب ہو گیا، تو جہنم میں جائے گا. وہ چل پڑا، اس کو فرشتے پکڑ کے جانے لگے. تو پلٹ کے اس نے دیکھنا شروع کیا. تو جب اس نے جہنم کے راستے میں جاتے ہوئے پلٹ کے دیکھنا شروع کیا تو اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا دیکھ رہا ہے، تیرا تو حساب ہو چکا ہے، یوم حساب تیرا کمپلیٹ ہو چکا ہے، تیرا آ چکا ہے بھائی کہ تو نے جو ہے وہاں پہ جانا ہے جہنم میں. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس نے پلٹ کے دیکھنا شروع کیا، اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں ابھی بھی اپنے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. سبحان اللہ. جب پروردگار عالم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ جناب ایک بندہ ہے جو اس طرح سے مثلا ہماری آپ کی زبان میں کہ اس نے اڑی لگا رکھی کہ نہیں یار میں تو اپنے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، پروردگار اس کو واپس بلا لو. یہ پروردگار بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کی طرف امید رکھنا، لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ خدا کی ذات سے مایوس فقط ہوتا ہے جو کہ منکرین میں سے ہو، کافرین میں سے ہو. باقی تو کوئی مومن خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہے حتیٰ فیصلے کے بعد بھی. تو یہ ہے ہمارا پروردگار در حقیقت کہ ہمیں کسی بھی مرحلے پہ اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ نجات تو بہت چھوٹی چیز ہے اگر ایک انسان اسٹیج پہ آ جائے کہ اے خدا میں تجھ سے راضی ہوں، تو جو میرے لیے مقدر کرتا ہے. لیکن مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول، میں بس اپنی بات کو ختم کروں، آپ کی بے چینی میں دیکھ رہا ہوں تو ٹائم کے حوالے سے، کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بلاغت میں فرماتے ہیں کہ میں خدا کی جو عبادت کرتا ہوں وہ نہ جنت کی لالچ میں اور نہ دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہوں.
بلکہ وجدتک اہلا للعبادہ، اے خدا میں تجھے عبادت کا اہل سمجھ کے تیری عبادت کرتا سبحان ہوں۔ اللہ۔ تو اگر ہم خدا کو اس کا اہل سمجھ لیں اور اگر ہمیں اتنی توفیق آ جائے، اتنی ہمیں معرفت آ جائے، تو انشاءاللہ ہماری کیا پوری کائنات کی تقدیر جو ہے وہ بدل جائے گی۔ انشاءاللہ۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لینا، لیکن اس سے پہلے سید ریحان علی شاہ صاحب نعت خواں ہیں، ہدیہ نعت پیش کریں گے، اس کے بعد بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو ان بچوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے کہ جنہوں نے اپنے پہلے روزے رکھے اس ماہ رمضان میں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس دیکھو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دست رس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دست رس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ نعت پیش کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب ساتھ ہی ساتھ ذرا ان بچوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتے کہ جنہوں نے اس ماہ رمضان میں اپنی زندگی میں پہلا روزہ رکھا ہے۔ تو جی حریم فاطمہ بڑی چھوٹی سی بڑی پیاری سی بچی ہے، 9 سال ان کی عمر ہے، اور حریم نے جو ہے وہ اپنا اس ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھا ہے۔ ذرا پکچر آپ ہمیں دکھا دیجیے حریم فاطمہ کی، اور ذرا وہ ہم چلا بھی دیں صبح پاکستان میں، کیونکہ بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ جب ان کے جو پکچرز ہیں وہ ریویل کیے جائیں اور دکھائے جائیں، اور یہ دعا مانگتی ہوئی حریم کی بڑی پیاری سی فوٹو ہے۔ اس کے علاوہ خضرہ وسیم، انہوں نے بھی اس ماہ رمضان میں اپنا پہلا روزہ رکھا ہے۔ خضرہ یہ پہلا روزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور ڈیفینیٹلی اس مبارکباد کے پیرنٹس میں مستحق ہیں۔ اچھا جی، موئز خان اور عزنور خان، دبئی سے ان دونوں بچوں کا تعلق ہے، اور ہمارے ویورز جو دبئی سے ہیں انہوں نے بھی اپنے ان دونوں بچوں کی جو پکچر ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو بچوں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آنے والے دنوں میں بھی آسانیاں کرے۔ ساتھ ہی ساتھ آخر میں عروش تاج، انہوں نے بھی اپنا پہلا روزہ رکھا ہے، اور بڑا پیارا سا یلو کلر کا جو کیک ہے وہ ان کے سامنے ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کے پیرنٹس نے ان کے لیے آرڈر کیا ہوگا بڑے پیار اور بڑے محبت کے ساتھ۔ ان کا تعلق بھی دبئی سے ہے، اور دبئی سے دیکھیں ذرا ہمارے ویورز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے شعیب۔ بالکل تو ایسے بچوں چلیں۔ آپ لوگوں کو آپ کے ماہ رمضان میں رکھے گئے پہلے روزے بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ آسانیاں فرمائیں۔ آمین۔ اپنے ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ منیر عالم ہزاروی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک ایسا نورانی مہینہ جس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایسا مہینہ ہے، وہ ایسی ساتیں ہیں، وہ ایسے لمحات ہیں جو ہمارے گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے کے لگ رہے ہیں۔ تاکہ بڑا درست آپ نے بھی کہا کہ بہت سے ایسے موقع رکھے گئے ہیں کہ ہم پاک ہوتے چلے جاتے ہیں، اور نہ ہو تو پھر تعجب ہونا چاہیے۔ کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ ڈیفائنڈ ہے اس آخری عشرت سے متعلق، اور بالخصوص طاق رات سے متعلق یہ وظیفہ اور یہ دعا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورتی سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی چھیڑ دیتے ہیں دونوں کہ وہ ایک نیا موضوع اپنے اندر سمویا ہوا ہوتا ہے اس نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟
مجھے کون سا وظیفہ یا کون سا کلمات جو ہیں وہ اپنی زبان پہ لانے چاہیے، تو سرکار نے فرمایا بڑی جامع دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات آپ کو ارشاد فرمائے، اللہم انکا عفو، معاف کرنے والا نہیں، عفو، تو کامل عفو ہے، یعنی جو تیری ذات کی طرف آ جائے اس کے لیے عفو درگزر کے سوا کوئی دوسری شے ہے ہی نہیں، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ معاف کرتا بھی ہے، رحم کرتا بھی ہے، اور رحم کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ میں اپنے پیشرو کی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک تفسیری قول کے طور پہ عرض کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ قیامت میں فیصلہ ہوا اور اس طرح وہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، تو میں ایک تفسیری قول پڑھ رہا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ کے حوالے سے، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، چونکہ ہم اس وقت بالکل کلیئر کٹ اللہ کی رحمت سے کامل امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک ایسے، اور کوئی دوسرا راستہ کم از کم ہمارے لیے نہیں ہے، بے شک ایسے۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ کوئی بندہ عبادت کرنے کے بعد تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادت میں نے کر دی قبول ہو گئی ہے، یہ تو کسی کے پاس اس کا پروف علم نہیں ہے، لیکن اللہ کی امید پر ہر عبادت کیے جا رہے ہیں، اور اللہ سے جب بھی مانگو اتنے عزم سے مانگو کہ اس کے رد ہونے کا سوال نہیں، یہ نہیں کہ یا اللہ دینا ہے تو دے دے، نہیں بس اللہ میاں دے، نہیں اللہ میاں آ گئے ہیں لے کر جائیں گے، اور ہاں وہ اللہ۔ تو میں وہ تفسیری قول پڑھ رہا تھا کہ قیامت والے دن ایک بندے کا نامہ اعمال کھلا اور اس کے عمل تلے، اور نیکیاں کم ہو گئیں اور برائیاں زیادہ ہو گئیں، اور ایک نیکی کا معاملہ تھا صرف، تو اس نے کہا یا اللہ ایک نیکی کا معاملہ ہے، اگر اجازت دے تو میں کسی سے مانگ کے لاؤں، تو اعلان ہوا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، قرآن کی آیت ہے کہ اس دن تو سارے ہی بھاگیں گے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار بیوی بچے سب بھاگ جائیں گے، وہ کہیں گے آج اپنی اپنی، تو اللہ کریم فرشتوں سے کہے گا کہ چلو اس کو اجازت دو، یہ کسی سے ایک نیکی مانگ کے لے آئے، اگر اس کی بات بنتی ہے تو وہ تمام رشتہ داروں کے ان شارٹ وہ تمام رشتہ داروں کے پاس جائے گا جو تعلق دار تھے، جو دنیا میں رشتہ داریاں نبھانے کی، بات بڑھانے کی، ہاتھ بڑھانے کی باتیں کرتے تھے، وہ سارے انکاری ہو جائیں گے۔ وہ بندہ سب سے مایوس ہو کے واپس آ رہا ہوگا، تو وہاں راستے میں اس کو ایک بندہ ملے گا، وہ اس سے پوچھے گا بھیا کیا پرابلم ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا یار ایک نیکی کم تھی، سب سے ہو کے آ گیا ہوں، کسی نے نہیں دی۔ تو اس نے کہا کہ اگر تیرا ایک نیکی سے کام بنتا ہے تو میرے پاس تو ہے ہی ایک، یہ تو لے جا اور اپنا کام کر۔ جب وہ میزان پہ پہنچا جہاں عمل تول رہے تھے، اس نے نیکی پیش کی، لو بھیا یہ نیکی مجھے مل گئی ہے، تو انہوں نے اس کی نیکی کو پلڑے میں رکھا، نیکیاں زیادہ ہو گئیں، ادھر سے ایک غیبی آواز آئی، انطلقوا بعبدین الی الجنہ، میرے دونوں بندوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اب فرشتوں نے عرض کی مولا ایک کی تو نیکیاں مکمل ہو گئی ہیں، اور دوسرے کے پاس جو ایک تھی وہ عمل اتنا پسند ہے، وہ دے بیٹھا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا معاملہ نیکیوں کا یہاں نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میں کسی پر رحم کرنا، کسی کو معاف کرنا پسند کرتا ہوں، اس میرے بندے نے میرے بندے پہ رحم کھایا ہے، اب مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، مجھے کوئی مجلس شورا کا انعقاد تھوڑا ہی کرنا ہے، بس مجھے اس کی ادا پسند آ گئی ہے معاف کرنے کی، تو میں نے اس کے صدقے میں اس معافی کے صدقے میں اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کے اس کو بھی جنتی بنا دیا۔ چلیں وقت بڑا مختصر ہے، بس میں آپ ہی کی بات کا حوالہ، لیکن اکبر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑی خوبصورت ساتیں ہیں جس میں ہم نے خدا کے حضور دعا کرنی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بہترین انصاف کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں انصاف سے زیادہ اگر ہم خدا سے خدا کی رحمت مانگے، کیونکہ اس سے بہتر منصف کوئی نہیں، اور پھر جب وہ انصاف کرنے پر آتا ہے تو ہماری سوچ سے بڑھ کے جہاں پر ہم سوچ رہے تھے کہ ہم شاید نکل جائیں گے، لیکن وہ ایک چونٹی کے برابر ذرے سے بھی اگر ہم نے زیادتی کی نا، وہ اس جرم کو ہمارے سامنے رکھ دے گا، اور پھر انصاف ایسا فرمائے گا کہ ہماری عقل کل دنگ رہ جائے گی۔ دیکھیں انہوں نے بھی ابھی ہزاروی صاحب نے کہا کہ دیکھیں بڑی ایک اچھی نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری نمازیں، میرے روزے، میرے بڑی نیکیاں اور میرا خمس، میرا زکوٰۃ، میری چیریٹی مجھے بخشوا دے گی، یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی 100% غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو بخشوانے والی
کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کی نمازیں اس کو بخشوائیں گی. جس طرح جگہ گارنٹی ہے وہ پروردگار کی رحمت ہے, رحمت واسعہ جس کا میں نے ذکر کیا. اب دیکھیں نا یہاں پر کوئی بھی انسان اگر اللہ کی عدالت پہ چلے جائیں تو شاید وہ سوائے وہ پاک ہستیوں کے, انبیاء کرام کے, کوئی اور نجات نہ پائے, لیکن اس کے علاوہ تو کسی کا کوئی چانس نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کی کوئی بخشش ہو سکے. اور کیونکہ آپ کے پاس وقت بھی بہت مختصر ہے, میں چاہتا ہوں کہ پروردگار سے اگر کوئی چیز مانگنی ہو بہت اختصار کے ساتھ پروردگار کے ساتھ ایک دو جملوں میں بڑا کامل ایک کامل پوری دعا کو سمیٹ دیا, یعنی پوری کائنات کے تمام چیزوں کو, الفاظ کو سمیٹ دیا. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہی انت کما احبو فجعلنی کما تحبو, اے پروردگار تو ایسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار اس طرح کا ہو. اے پروردگار تو ویسے ہی ہے جیسی میری خواہش ہے کہ میرا پروردگار اتنا عالیشان, اتنا قدرت مند اور اتنا عظیم ہو. فجعلنی کما تحب, اور تو مجھے ویسا بنا دے جیسے تو اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں پروردگار اپنے بندے کو کیسا دیکھنا چاہے گا, اس کو کمال کے درجے پر. تو پروردگار عالم تو مجھے وہی بنا دے. میں کہوں گا اسی مختصر سے جملے میں کہ اگر آپ کو بھلے عربی نہ بھی آتی ہو لیکن اردو کا میں نے ترجمہ بھی کر دیا, پروردگار سے یہ مانگے کہ اے خدا تو ہے, میری سوچ سے بھی بڑا عظیم ہے. میں دیکھیں مولا علیہ السلام تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا میں چاہتا ہوں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ پروردگار کیسا ہونا چاہیے, یعنی ہمیں تو اتنے میں شعور اور معرفت کے نہیں ہے کہ ہم وہ بھی تشخیص دے سکیں کہ ہمارا پروردگار پہلے درجے پر بھی نہیں ہے سر. ہاں تو لیکن یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں پروردگار جیسے تو مجھ جیسے ناچیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے اس مقام پہ پہنچا دے. تو اس دعا کے ساتھ پروردگار کہ ہماری تمام جتنی بھی کوتاہیاں ہیں, بالخصوص آپ نے دعاؤں کو ذکر کیا. دیکھیں ہمارے ایک تصور ہے کہ اگر ایک قرآن پڑھ لیا, ہم کہہ دیں بھائی یہ قرآن پڑھ کے جو ہے وہ کسی کو بخش دیا جائے تو فوراً ڈر جاتے ہیں کہ یار اگر میں نے قرآن پڑھ کے اس کو ثواب بخش دیا, ابھی دیکھیں مولانا نے جو واقعہ سنا ہے, تو پھر میرا کیا بنے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب میں قرآن پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں میں پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو بخش رہا ہوں اس کا اجر ثواب, تو ان کو تو ملے گا, مجھے بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے محروم ہو جاؤں گا, سب کو پورا ملے گا. تو ہمارا جو سب سے بڑا اپنے مرحومین کو یاد کریں ان دنوں میں شب قدر میں, جو ہمارے لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں, جو آج اپنے لیے ہاتھ بلند نہیں کر سکتے, اپنے لیے مغفرت نہیں کر سکتے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اب ان مرحومین کے لیے, ان تمام افراد کے لیے, وہ لوگ جو سرحدوں پہ ہماری اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, جو راتوں کو جاگ رہے ہیں, ان کے لیے آپ حفاظت کے لیے باقاعدہ ہے کہ ان کے لیے آپ دعائیں کریں. وہ افراد جو محروم ہیں کسی بھی طریقے سے دنیا میں کسی کونے میں, پروردگار دیکھیں آج کے دن کی جو دعائیں ماہ رمضان کی, اس میں ہر جگہ کل لکھا ہوا ہے اللہم اشفع کل جائے, یعنی ہر آدمی جو بھوکا ہے ہر ایک کا پیٹ بھر دے, ہر مریض کو شفا دے دے. یعنی وہاں پہ قید نہیں ہے فقط مسلمانوں کو شفا دے دے, فقط مومن کو شفا دے دے, نہیں. ہر انسان جو دنیا میں کسی, یہ پروردگار تیری رحمت واسعہ ہے, تو سب کو شفا دے, سب کے لیے رحم کر. بہت شکریہ اسد صاحب, بہت شکریہ ہزاروی صاحب. اور پروگرام کا جو اختتام کرنا ہے وہ بھی ایک نعتیہ کلام سے کریں گے. اسد صاحب ساتھ موجود ہیں. سر کوئی دنیا عطا میں نہیں, ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر, یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ, تیرا واہ کیا جود و کرم ہے, شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے
اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے، پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا،